पैगाम कुरान ब्लेस नाइट ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहेंगे। ये ट्रांसमिशन आपकी है जिसमें आप हमें डायरेक्ट रब्ता करते हैं, अपने सवालात और जवाबात के लिए लाइव कॉल करते हैं। लाइव कॉल करने का तरीका आपको पता है, बहुत आसान है कि आप हमें 042111700 पे डायल करेंगे। डायल करते हुए टीवी की आवाज़ बंद करेंगे, यानी जब आप मिलाएं 0421111700 और 000 पे, तो टीवी का वॉल्यूम बंद करके बात करें ताकि प्रॉपर तरीके से बात हो सके। यही नंबर है कि आप इसमें माहाना ताउन करना हो या सालाना ताउन करना हो, जैसे आपको सहूलत हो, उसके लिए भी आप राब्ता कर सकते हैं। पैगाम क्लब के मेंबर बनने के लिए राब्ता कर सकते हैं। सवालात जवाबात के लिए भी आप इसी नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं ट्रांसमिशन में। तारुफ करवाता हूँ, नात खां हैं हमारे भाई मोहसिन एहसन बिलाली साहब, इनको खुश आमदीद कहेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बोल नहीं रहे आप, मुझे आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। बोल रहे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अच्छा, वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकात। मुझे लगता है नसीब दुश्मना, तबीयत कुछ नासाज लग रही है गले के हवाले से। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे देखिए, फिर नहीं बोल रहे, मुझे लगता है सिर्फ इशारे से बात कर रहे हैं। चले, आए, आपके आने का शुक्रिया जी। और इनके साथ मौजूद हैं जी फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हदीस और शरई उलूम के उस्ताद, PhD स्कॉलर, मेंबर पैगाम फतवा काउंसिल, आपके सवालात के जवाबात देने वाले डॉक्टर मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह माशाल्लाह। और इनके साथ बड़ी प्यारी शख्सियत, शफीक शख्सियत, नरम गो शख्सियत, आपके सवालात के जवाबात देते हैं। कहीं पे कोई चीज़ बाकी रह जाए गुफ्तगू के दौरान, उसको ठीक भी कर देते हैं। और कहीं पे कोई बात वो ना हो जो करने वाली हो, तो उसको बड़े मोहब्बत से आराम से कह देते हैं, ये ऐसे नहीं ऐसे है। ये कौन है आप जानते हैं? मेंबर पैगाम फतवा काउंसिल जनाब मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, इनको भी खुश आमदीद कहते हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब बोल रहे हैं, देखिए मुझे आवाज़ आई है। मुफ्ती साहब कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़ा आज का कैसा था आपका? बहुत ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़े माशाल्लाह सारी अच्छे गुजर रहे हैं, मौसम अच्छा है, मौसम अच्छा है। दिक्कत नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, ठीक है जी। सवालात जवाबात लाइव कॉल्स सब शामिल किए जाएंगे, लेकिन पहले जानते हैं अपने भाई से कि मैं सुनाएंगे क्या मोहसिन एहसन बिलाली। रमज़ान मुबारक के हवाले से कलाम। हाँ जी, प्लीज़ प्लीज़ सुनाइए। कितना हसीन है ये रमज़ान का महीना, कितना हसीन है ये रमज़ान का महीना, कितना हसीन है ये रमज़ान का महीना। अल्लाह लुटा रहा है अनवार का खजीना, अल्लाह लुटा रहा है अनवार का खजीना। मिस्कीन की मदद कर सदकात दे के फितरा, मिस्कीन की मदद कर सदकात दे के फितरा। मरने के बाद होगा, मरने के बाद होगा रोशन तुम्हारा सीना, मरने के बाद होगा रोशन तुम्हारा सीना। कितना हसीन है ये रमज़ान का महीना, अल्लाह लुटा रहा है अनवार का खजीना। रमज़ान में किसी का हरगिज़ न दिल दुखाओ, रमज़ान में किसी का हरगिज़ न दिल दुखाओ। कौसर नबी के हाथों तुमको अगर है पीना, कौसर नबी के हाथों तुमको अगर है पीना। कितना हसीन है ये रमज़ान का महीना, कुरान
دعوت تحفہ میں بھی کیا کر، قرآن کی تلاوت تحفہ میں بھی کیا کر، ہرگز نہیں ڈوبے گا، ہرگز نہیں ڈوبے گا مومن تیرا سفینہ، ہرگز نہیں ڈوبے گا مومن تیرا سفینہ، کتنا حسین ہے یہ رمضان کا مہینہ، اللہ لٹا رہا ہے رحمتوں کا خزینہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں جی، اور گلے کے معاملات کچھ ٹھیک کریں۔ مجھے لگ رہا ہے سموسے پکوڑے ٹھنڈی چیزیں چل رہی ہیں محسن صاحب، ابھی تو پابندی چل رہی ہے، ابھی پابندی ہے تو یہ حال ہے، جب آپ کھلے کریں گے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ انشاءاللہ اللہ بہتر اس کی ٹریٹمنٹ کروائیے۔ چلیے ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ کمنٹس ہیں ان کی جانب پہلے بڑھتے ہیں۔ لیٹس کوک ایک آئی ڈی ہے، یونیک آئی ڈی ہے جی، لکھتے ہیں کہ آج افطاری سے پہلے کی دعا بہت ہی اچھی تھی اور لمبی مانگی آپ نے، برائے مہربانی آئندہ سے اسی طرح لمبی دعا کا اہتمام فرما دیں، جزاکم اللہ خیرہ۔ بہت مزہ آیا آج جی، بالکل ہمیں خود بہت مزہ آیا، اور جب محمدی صاحب آتے ہیں، ابراہیم محمدی صاحب، تو یقیناً ان کا اپنا ایک انداز ہے، خوبصورت شخصیت ہے، اور پیارے انداز سے وہ دعا مانگتے ہیں۔ اور لاسٹ ایئر بھی جو انہیں دعا کروائی تھی تو اس کے بھی ہمیں ویوز مور دین آئی گیس 14 ملین چلے گئے تھے۔ تو یہ آپ کی محبت ہے دین سے، اور یہ محمدی صاحب کی محبت ہے کہ جس محبت سے وہ دعا مانگتے ہیں۔ باقی بھی ہمارے معزز مہمان اپنے طریقے سے اپنے انداز سے دعا مانگتے ہیں، بس کبھی کبھی کوئی لمحہ ایسا ہوتا ہے جو بہت نزدیک ہو جاتا ہے۔ سعود داؤد لکھتے ہیں کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آمین۔ بہت سارے انہوں نے ریڈ ہارٹ بھیجے ہیں، یہ میں اپنی ساری ٹیم میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب کو، مفتیان کرام کو، کیونکہ مفتی صاحب نے جیسے دیکھا مجھے لگا شاید میں نے گستاخی کی، پہلے آپ کی طرف سے، پھر باقی سب کی طرف بعد میں۔ ٹھیک ہے جی۔ الیاس ملک لکھتے ہیں السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ بہت ہی پیارے نعت خواں حذیفہ عتیق، پلیز آپ ان کو اس پروگرام میں مدعو کیجیے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ ٹھیک ہے جی، ہماری ٹیم ان کو دیکھ لیں جی، اور ان کو کوشش کرتے ہیں بلانے کی۔ ایک کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں ملتان سے بات کر رہی ہوں۔ مجھے جو ہے وہ ایک مسئلہ پوچھنا تھا قاری صاحب سے۔ جی ملتان سے کال کرنے کا شکریہ، فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ میں نے مسئلہ میں یہ پوچھنا ہے کہ میرے پاس جو ہے میں 22 تولے سونے کی ملکیت ہے میرے پاس، جی جو ماشاءاللہ، کہ میرے حق مہر اور میرے والد صاحب کی طرف سے ہمیں شادی میں ملا تھا۔ ٹھیک ہے تو میرے 3 ماشاءاللہ بیٹے ہیں جن کی عمر جو ہے وہ 10 سال سے چھوٹی ہے جی تینوں کی، جی اور میرے ہسبینڈ نے کسی سے مسئلہ پوچھا ہے زکوٰۃ، چونکہ اب بہت زیادہ اماؤنٹ میں بن گئی ہے، تو انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جی آپ اپنا سونا جو ہے وہ 5-5 تولے اپنے تینوں بیٹوں کے نام کر کے رکھ دیں، تو اس صورت میں جو ہے اس کی زکوٰۃ ختم ہو جائے گی۔ اچھا، تو میں چونکہ اس پہ کافی کنفیوز ہوں، مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اگر آج میں سونا اپنے بیٹوں کے نام کر دیتی ہوں جی اور وہ بڑے ہو کر آگے اپنے بچوں کے نام کر دیتے ہیں تو سونے کی زکوٰۃ کون دے گا؟ کیا یہ مسئلہ ٹھیک ہے؟ اچھا میری بہن بہت شکریہ، آپ نے سوال پوچھا ہے، لیکن ود نو offense اس کو غلط مت سمجھیے گا، مفتیان کرام تو جواب دیں گے۔ ڈونٹ یو فیل کہ اس طرح سے آپ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ بالکل، میرا تو یہی اس میں کانسیپٹ ہے، کیا یہ ہم زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اللہ کو نعوذ باللہ چیٹ نہیں کر رہے؟ جی جی جی، جو آنسر دا کویشچن۔ باقی اصلاح کے لیے جو اصل شرعی پہلو ہے میں مفتیان کرام سے کہتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ نے کال کیے۔ مفتی عبدالولی خان صاحب سے آغاز کرتے ہیں جی، بارک اللہ فی عمرک۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ فقہاء نے ایک قاعدہ لکھا ہے، وہ قاعدہ یہ ہے کہ اسقاط واجب کے لیے، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، جی ہمیں تھوڑا سا اونچی آواز چاہیے آپ کی۔ ٹھیک، اس کی وجہ یہ کہ آواز میں تھوڑا سا دم جائے تاکہ پتہ چلے کہ یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے۔ لوگ بڑے فریکوینٹلی ایسے کویسچن پوچھنے لگے۔ پلیز سر پلیز، گستاخی کی معذرت۔ نہیں یہ گستاخی نہیں، یہ تو اصلاح ہے۔ بارک جزاک اللہ اللہ فیک۔ سر، جزاک اللہ۔ فقہاء نے ایک قاعدہ لکھا ہے، جی قاعدہ یہ ہے کہ اسقاط واجب کے لیے، یعنی ایک چیز کسی شخص کے ذمے واجب ہے، اس واجب کو ختم کرنے کے لیے
یا حرام چیز کو اپنے لیے حلال کرنے کے لیے جو بھی حیلہ کیا جاتا ہے یہ حرام ہے۔ اب زکوٰۃ ایک عبادت ہے اور بہت اہم عبادت ہے، اور 5 جو ارکان اسلام ہے جی ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے، یعنی اسلام کی عمارت ان 5 ستونوں پہ قائم ہے، ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے۔ اب جب یہ واجب ہو جائے، اس کو ساقط کرنے کے لیے یہ حیلہ کرنا کہ اس کو بچوں میں تقسیم کر دیا جائے، اس کو دے دیا جائے، اس کو دے دیا جائے، یہ حیلہ ہے، یہ قطعاً حرام ہے، اور بہت بڑی سعادت سے یہ شخص محروم ہوگا جو ایسا کرے گا۔ اچھا، ایک بات یہ ہو گئی، یہ اس سے آسان حیلے بھی لوگوں نے لکھ دیے ہیں۔ یہ تو یہ ہے کہ یہ بیٹوں کے نام کر دیں۔ جی بعض لوگوں نے ایسے حیلے بھی بتائے ہیں کہ 11واں مہینہ چل رہا ہو، 12واں ابھی پورا نہ ہوا ہو تو خاوند کو ہبہ کر دو۔ اللہ اچھا، پھر جب اس کے 11 مہینے پورے ہو جائیں تو 12واں ابھی پورا نہیں ہوا، وہ بیوی کو واپس ہبہ کر دے، یہ گفٹ کر دے۔ ایسے کہتے ہیں زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہوگی۔ یہ حیلہ ہے، یہودی ایسے ہی حیلہ کرتے تھے، اور اسی طرح کے حیلوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مسخ کر دیا، قردۃ خاسئین بنا دیا، ذلیل بندر بنا دیا۔ تو یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ 22 تولے سونا ہے تو اس میں سے یہ ادائیگی کتنی ہوگی؟ اللہ نے بڑی نعمت کی فراوانی کی ہے، تو اس فراوانی کا حق تو یہ ہے کہ بندہ شکر ادا کرے اور زکوٰۃ خوش دلی سے دے دے تاکہ وہ عبادت کے طور پر اللہ کے ہاں قبول ہو۔ تو یہ طریقہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اب یہ جو 22 تولہ سونا ہے، اس کی قیمت لگاؤ، لاکھ کے پیچھے وہ 2500 روپے ادا کرو، برکت ہوگی۔ زکوٰۃ کا مطلب ہی بڑھوتری ہے، اضافہ ہے، طہارت ہے، تو مال بھی پاک، مال کے اندر اضافہ بھی۔ تو ہم اپنی اس بہن کو کہتے ہیں کہ قطعاً جو شوہر صاحب کا مشورہ ہے، کسی نے بھی جس نے بھی دیا ہے وہ صحیح نہیں، وہ نہ قبول کرے۔ ٹھیک ہے، مفتی صاحب نے کچھ کہنا ہے، مجھے میں نہیں کہہ رہا، آپ خود ہی کہہ دیں سر جو آپ نے۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ پہلے تو میں نے اس مشیر اعظم کو کہنا ہے جس نے یہ اتنا اچھا مشورہ دیا اللہ اکبر، کہ بھائی صاحب آپ اپنی قبر کو کیوں گرم کر رہے ہو؟ جی زکوٰۃ سے یہ بچ جائیں گے، آپ کو کیا ملے گا؟ آپ اپنی آخرت کیوں برباد کر رہے ہو؟ بھائی ہیں، بہن ہیں، غلط مشورہ دے کر کیوں اپنی آخرت برباد کرتے ہو؟ صحیح مشورہ دو۔ 22 تولے زیور ہے، اس پر زکوٰۃ تو 3 سے 4 گرام کی کوئی ایک انگوٹھی نکالے اور باندھ دے دیں، 3 سے 4 گرام بنے گی زکوٰۃ۔ ہاں جی، تو 3-4 گرام کی ایک انگوٹھی اگر آپ دے دیں تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی اور اللہ کی طرف سے برکت آئے گی۔ جی جو نفع ہوگا وہ بڑا دیر تک قائم رہے گا۔ اور اگر آپ زکوٰۃ سے بھاگتے رہے تو کہیں اللہ ناراض ہو گیا تو پھر اللہ کی پکڑ بھی بڑی شدید، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ تمہارا رب کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ اور میں آپ کو یہاں پر ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میرے ایک دوست ہیں، کلاس فیلو ہیں مدینہ یونیورسٹی کے، وہ کہتے ہیں کہ مدینہ یونیورسٹی میں نے باغ دیکھا، اور مدینہ کے باغات جو ہے نا کھجوروں کے، میلوں لمبے ہیں۔ خود میں گیا ہوں گاڑی پر ڈرائیو کرتے، باغ ختم ہی نہیں ہوتے دائیں بائیں۔ کہتا میں نے اپنی آنکھوں سے ایک باغ دیکھا ہے، سڑک کی ایک طرف سرسبز و شاداب لہلہاتے کھیت، باغات، کھجوروں سے لدے ہوئے درخت، اور دوسرے طرف کھنڈرات، ویرانے اجڑے ہوئے۔ جی، کہتا مجھے تجسس ہوا کہ علاقہ ایک ہی ہے، پانی ایک ہے، آب و ہوا ایک ہے، کیا ہوا کیا ماجرا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کہتے جب میں نے تحقیق کی، پتہ کیا، تو پتہ چلا کہ ادھر والا اپنا عشر، اپنی زکوٰۃ خوش دلی سے ہر سال ادا کرتا ہے، اور اللہ نے اتنی برکت دی ہوئی ہے کہ لہلہاتے کھیت ہیں، اور دوسری طرف والا زکوٰۃ اور عشر دینے میں کنجوسی اور بخل سے کام لیتا تھا، اور اللہ نے اس کے لہلہاتے کھیت برباد کر دیے، اجڑ گیا، ویران ہو گیا، کھنڈر بن گئے۔ تو اس لیے یہ 22 دیکھیں، اللہ برکت دے تو ہو سکتا ہے یہ 44 ہو جائیں، جی، اور اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے، بھاگیں گے، تو ہو سکتا ہے 22 سے 2 ہی رہ جائیں۔ ماشاءاللہ، تو اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ مجھے کالر لینے ہیں، لیکن میں ایک چیز بتاتا چلوں کہ مجھے یہ بھی میری بہن ہے جو نے سوال پوچھا ہے۔ میری اپنی چھوٹی بہن،
اس کا اس سے 2.5 گنا زیادہ گولڈ، اور آپ یقین کریں گے اس نے اپنے شوہر سے بھی نہیں، اپنی پاکٹ منی کی سیونگ سے اس نے ایک ایک پینی زکوٰۃ کی دی ہے سر. سبحان اللہ. اور یہ اللہ کا کرم دیکھیے کہ جس نے دینا ہے اس نے دینا ہی ہے. بعض دفعہ خامد بھی خوش دلی سے کہتے خوش ہیں دلی چلو سے میں دے دیتے دیتا ہوں، کوئی ہاں مسئلہ جی. نہیں ہے. تو بس یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ کو، اور پھر اللہ تعالیٰ رحمتیں بھی کرتے ہیں، اللہ اللہ تعالیٰ کی اس کا برکتیں آتی ہیں، بالکل. برکتیں آتی ہیں. ایک کالر ہیں جی، ان کو شامل کرتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. احسن علی ہمیں کال کر رہے ہیں گوجرا والا سے. احسن علی بہت شکریہ کال کرنے کا، فرمائیے بھائی. نا بھائی میں نے بیٹھنا ہے، اعتکاف بیٹھنا ہے میں نے. آپ احسن علی بھائی ہیں یا بہن ہیں ہماری؟ میں بھائی ہوں بھائی. اچھا بھائی ہیں جی 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 جی. اعتکاف میں بیٹھ لڑکیوں میں لگتی ہے. نہیں نہیں کوئی بات، لڑکیوں والی نہیں ہے وہ، مجھے غلط فہمی ہو گئی. اچھا فرمائیے. اچھا بھائی ہے نا اعتکاف بیٹھنا ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ نا جو ہے نا، ہاں جی ٹی وی کی آواز نہیں بند کی نا میرے بھائی نے، ٹی وی کی آواز بند کر لیں. ہاں جی. کچھ علماء کہتے ہیں کہ نا اعتکاف بیٹھنا چاہیے روزہ افطار کر کے. اچھا. اور کچھ کہتے ہیں کہ روزہ اپنے خیمے میں جا کے افطار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو آپ کی کنفیوژن ابھی دور کرواتے ہیں، ابھی میں مفتیان کرام سے جواب لیتا ہوں اس کے بارے دوسری میں. بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جو ان کی پہلی تاخیرات ہوتی ہے نا 21ویں، وہ باہر گزارنی ہوتی ہے. اعتکاف اگلے دن اشراق کی نماز پڑھ کے نا اپنے خیمے میں جا کے آرام کرنا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے. بہت شکریہ احسن بھائی، میں ابھی جواب لیتا ہوں. بہت شکریہ. مفتی اجمل بھٹی صاحب پلیز. ہاں جی، کچھ بات بڑے بھائی نے صحیح سنی ہے اور کچھ غلط سنی ہے. ہاں جی. صحیح بات یہ ہے کہ چونکہ رات سورج غروب ہوتے شروع ہو جاتی ہے، اس لیے ان کو مغرب کی اذان سے پہلے مسجد میں ہونا چاہیے. مسجد میں پہنچ جائیں تاکہ ان کی رات جو ہے وہ مسجد میں اعتکاف کی حالت میں شروع ہو جائے. البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ وہ رات مسجد ہی میں گزارتے تھے جی اور اپنے معتکف میں فجر کی نماز ادا کر کے تو پھر داخل ہوتے تھے. جی. جو خیمہ مخصوص لگانا ہے مسجد کے اندر، اس کے اندر آپ نے شام کے بعد ہی نہیں انٹر ہونا، بلکہ اس کو ابھی لپیٹ کے رکھ دینا ہے. اس کی رسیاں وغیرہ لگا لیں اور اس کو فولڈ کر دیں اور مسجد میں ساری رات عبادت کریں، اللہ کریں. 21ویں تاخیرات ہے اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے خیمے میں آرام کرنے کی غرض سے آپ جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مفتی عبدالولی خان صاحب بھی کچھ میرے خیال میں کہہ رہے تھے اس کے بعد. میں نہیں کہہ رہے، متفق ہے. ایک اور کالر ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد رضوان اسحاق صاحب ہمیں کال کر رہے ہیں. محمد رضوان اسحاق صاحب کال کرنے کا شکریہ لاہور سے. فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ میں نے اجمل صاحب سے پوچھنا تھا کہ ہمیں جو مسجد وہاں پہ جو ٹائم لگا ہوتا ہے مغرب کا، وہ تقریباً ٹائم ہوتا ہے مثال کے طور پہ 6:03 آج ٹائم تھا، لیکن یہاں پہ جب آپ افطاری کا جو ٹائم دیتے ہیں وہ 6:02 تھا. تو اتنا فرق ہونے کی وجہ سے کیا روزے میں وہ جلدی تو نہیں ہو جاتی؟ 1 منٹ کا یعنی آپ فرق کہہ رہے ہیں افطار میں اور نماز میں؟ جی یہ تقریباً ہر روزے میں اتنا فرق آ رہا ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. ہاں جی ٹھیک ہے میں جواب لیتا ہوں. بہت شکریہ جی. اچھا مفتی عبدالولی خان، مفتی اجمل بھٹی. 1 منٹ کا اب ڈیجیٹل گھڑیاں آ گئی ہیں، یہ گھڑی آپ کے بازو پر نہ ہو تو پھر آپ کو 1 منٹ کا احساس بھی نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. تو اتنا زیادہ پیچیدہ نہ بنائیں مسئلے کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج کو دیکھ کر سورج غروب ہو گیا ہے تو افطاری کر لی جاتی تھی. آج وہ جس وقت پر کی ہے کل ہو سکتا ہے اسے تھوڑی دیر پہلے کر لی ہو یا تھوڑی دیر بعد کر لیں. تو اتنی پیچیدگی نہیں ہے، شریعت میں وسعت ہے. اللہ نے بڑا کھلا رکھا ہے معاملے کو، تو اتنا سخت نہیں کریں کہ 1 منٹ سے آپ آگے یا پیچھے ہو جائیں گے. کچھ نہیں ہونے لگا. یعنی ان بھائی کو جو کنفیوژن ہے کہ 1 منٹ پہلے افطار کریں اور پھر 1 منٹ بعد نماز پڑھیں، کیسے کوئی بات پاسبل نہیں، ہے؟ نماز کوئی 10-15 منٹ بعد پڑھتے ہیں. افطاری اصل کر میں کے بات ہے. تسلی کے ساتھ روزے دار روزہ افطار کر لیں تو 15 منٹ بعد 20 منٹ بعد نماز پڑھیں گے تو اول وقت میں ہی ہوگی. کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. مفتی عبدالولی خان ہاں صاحب جی ایسے ہی. ایسے. ایک اور کالر ہے جی. السلام علیکم. مسز خورشید خانوال سے کال کرنے کا شکریہ جی. فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. مسز خورشید میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ قرآن پاک کی جو سورہ توبہ ہے جی وہ بغیر بسم اللہ کے پڑھی جاتی ہے، جی
تو اس میں جو ہے اگر اتفاقاً ہمیں یاد نہ ہو اور ہم پڑھ لیں شروع کر لیں تو ایسے میں پھر یاد آ جائے ایک دم سے کہ بسم اللہ تو پڑھنی نہیں تھی، تو ایسے میں کیا مفتی صاحب کہتے ہیں؟ یعنی جان بوجھ کے نہیں پڑھا آپ نے، غلطی سے بس پڑھ گئے. جی ٹھیک ہے مسز خورشید، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی عبدالولی خان صاحب. ہاں جی، کوئی حرج نہیں اگر ناسمجھی سے، غلط فہمی سے یا لا علمی کی وجہ سے بھول کر یہاں بسم اللہ پڑھی جائے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے. نہیں کوئی پریشانی کوئی والی بات پریشانی نہیں، جان بوجھ کے تو نہیں. جان بوجھ کے. اور جان بوجھ کا مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کو معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ پہلی صورت ہے، اس سے سورہ انفال اس کا حصہ ہے یا کہ الگ ہے، تو انہوں نے یہاں پہ ایک فاصلہ چھوڑا. ٹھیک. تو اس کے پہلی صورت کا حصہ ہے تو پھر تو درمیان میں بسم اللہ نہیں لکھی جائے گی، اور اگر الگ صورت ہے تو پھر تو بسم اللہ لکھی جانی چاہیے. تو وہ لکھی ہوئی بات یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی بات اس حوالے سے نہیں تھی، انہوں نے یہاں پر یہ جگہ خالی چھوڑ دی ہے. ٹھیک ہے. ایک کالر ہیں جی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. تہمینہ صاحبہ میاں چنو سے کال کرنے کا شکریہ. تھوڑا سا اونچا بولیے گا پلیز. جی وہ میں نے پوچھنا تھا کہ میرے پاس نا 2 تولے سونا ہے اور چاندی کی بس ایک جیسے پائل ہوتی ہے پازیب، اچھا جو بنی بنائی ہوتی ہے، تو اتنے پہ اس کی مالیت کے حساب سے مجھے اس پہ زکوٰۃ دینی ہوگی؟ اچھا جی چلے ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے کال کی ہے. اس کا جواب لیتے ہیں. ہماری ٹیم ماشاءاللہ بڑا ہم ویجیلنٹ کام کریں. تھوڑی سی آواز اسٹوڈیو میں بڑھا دیں کال کی تاکہ پراپر طریقے سے سنا جا سکے. پلیز فرمائیے. دیکھ لیں ہماری بہن کو کتنی فکر ہے، حالانکہ ان کے پاس گولڈ اتنا نہیں ہے. ہاں جی. اور اکثر و بیشتر جن کے پاس مقدار کام ہے نا وہ بڑے پریشان ہیں. ہاں جی. جمعے والے دن میرے پاس مفتی صاحب ایک بندہ آیا، بڑا رنگ اڑا ہوا، بڑا پریشان سنجیدہ، پتہ نہیں، میں نے کہا بڑا کوئی مشکل کو مسئلہ ہوگا. کہتا ہے مفتی صاحب مجھے بتائیں مجھ پر زکوٰۃ کتنی ہے؟ میں نے کہا آپ کے پاس ہے کیا؟ کہتا کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں. اچھا. مکان کرائے کا ہے، اللہ اکبر. گزر بسر مشکل سے ہوتی ہے، کوئی دیہڑی مل گئی تو کر لی، نہیں ملی تو نہیں گئی. تو میں نے کہا پھر آپ زکوٰۃ دینی کس بات پر ہے؟ کہنے لگا یہی تو پوچھ رہے ہیں کہ کس بات پر دوں. اللہ اکبر. اللہ. تو یہ جذبہ کہہ لیں، شوق کہہ لیں. شوق ہے بالکل. اللہ تعالیٰ ان کو ایسا وافر رزق دے کہ وہ زکوٰۃ دینے والے بن جائیں. آمین. تو یہ بہن کا ذوق اور شوق اسی طرح کا ہے کہ 2 تولے سونا ہے، میری بہن 7.5 تولے ہوگا تو زکوٰۃ ہوگی. جب تک اس سے کم ہے اس وقت تک آپ انجوائے کریں سونے کو. اور چاندی 52.5 تولے تک جب نہیں ہے تو بھی انجوائے کریں، زکوٰۃ نہیں ہے. نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ جو چاندی کی پازیب ہے وہ پہن کے باہر بازار میں یا باہر گھر سے مت نکلے. ہاں وہ اپنے خاوند کے لیے پہنے، گھر کے اندر پہنے. گھر پہ پہنے. یہ گزارش ہے آپ سے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ٹونٹ کیا میں نے یا کچھ. گزارش ہے، یہ ہماری بہن ہے چھوٹی جو بھی. جی. اچھا. احمد اعظم لکھتے ہیں کہ السلام علیکم بھائی، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دیں، آمین. بہت شکریہ جی. نمرہ مغل لکھتی ہیں کہ السلام علیکم نوید بھائی، کیسے ہیں آپ؟ مفتیان کرام کو بھی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. الحمدللہ. اور لکھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت والی زندگی دے، آمین. اور احمد خالد لکھتے ہیں کہ السلام علیکم نوید بھائی. وعلیکم السلام. آج میرے بابا کو 3 ایئرز ہو گئے ہیں، ان کی مغفرت کے لیے خاص دعا کروا دیں. 12 رمضان کو بابا کی ڈیتھ ہوئی تھی، دعا کروا دیں مفتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے والد محترم کی مغفرت فرمائے. آمین. آمین. اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین. ہمارے اور ان سب کے سامعین کے متعلقین کے جو بزرگ فوت ہو چکے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل سے سب کی مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. آمین. آمین. ٹھیک ہے جی. ایک اور کالر ہے، انہیں شامل کریں گے. السلام علیکم. عثمان غنی صاحب گوجرانوالا سے کال کرنے کا شکریہ. جی عثمان صاحب فرمائیے. عثمان صاحب ٹی وی کی آواز برائے مہربانی بند کر دیں، پھر بات پراپر طریقے سے ہو سکے گی، ورنہ لائن ڈسکنیکٹ ہو جائے گی. جی عثمان صاحب. ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਲਮ ਰਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਨਬੂਵਤ
بعض उलमा कहते ने मिली है, بعض उलमा कहते ने कि 40 साल बाद नबी पाक ਨੂੰ नबूवत मिली है। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਮੈਂ। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया तुसी कॉल कीती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत आलम अरवा में मिली है या फिर पैदाइश के 40 साल बाद मिली है? मुफ्ती अजमल भट्टी साहब। मेरे इल्म में नहीं है मुफ्ती साहब। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब। देखो, इस तरह के मसाइल से न हमारे ईमान के लिए कोई फ़ायदा है, न हमारे अमाल के लिए, न इससे दराजात बुलंद होते हैं, और इल्म न होने की वजह से दराजात में कोई कमी भी नहीं आती। अच्छा, हमें इस बात का इल्म हो भी जाए तो ईमान में कितना इजाफा होगा, सुभान अल्लाह, और इल्म ना हो जाए तो कितनी कमी होगी। तो ये अल्लाह। ऐसे सवालात जो है ना बिल्कुल लायानी है और नहीं पूछे जाने चाहिए। बाकी जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तय कर दिया है ना, वो तो इंसान की तख्लीक से बहुत पहले सारा कुछ तय हो गया है। ये ज़मीन और आसमान अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कलम को पैदा फरमाया और फिर कहा उक्तुब, ए कलम लिख। उसने कहा मैं क्या लिखूं ए अल्लाह? उसने कहा जो कुछ क़यामत तक होने वाला है, जो कुछ होने वाला है उस सब को लिख। कलम ने लिखना शुरू कर दी। तो आलम अरवा से भी पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत तय थी, आदम अलैहिस्सलाम की नबूवत तय थी, तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम और रसूलों की नबूवत तय थी। ठीक है, वैसे बड़ी खूबसूरत मुदब्बर और बड़ी सॉलिड बात की मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब ने। इससे ना ईमान ने बढ़ना है, ना घटना है, ना इसका इल्म में कोई फ़ायदा है। कुछ क्वेश्चंस या कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो ला यानी सी, ला मानी सी होती हैं। सो एनीवे, इज्तनाब किया करें ऐसी चीज़ों से। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आपके सवाल का जवाब दिया मुफ्ती साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अनवर साहब, वालेकुम अस्सलाम। गोजावाला से कॉल करने का शुक्रिया, फरमाइए सर। जी सरकार, मेरा एक क्वेश्चन है। मेरी उम्र 70 साल है जी। और मेरी बेगम जो है ना हार्ट की मरीज है और ब्लड प्रेशर की मरीज है। अल्लाह सेहत दे जी। हाँ जी, और बहुत मेरे को फर्मा बरदार है, मेरा हर काम पूरा करती है इंशाल्लाह आपकी दुआ से। आपके चैनल हम बहुत अच्छे तरीके से सुनते हैं। बहुत आपको अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह। सरकार, मैं मेरी बीवी जो हार्ट की मरीज है, मैं उसकी टांगे हैं और जब ब्लड प्रेशर हाई होता है मैं उनके पाँव भी दबाता हूँ, मसाज करता हूँ। मुझे कोई गुनाह और मेरी बीवी को गुनाह तो नहीं है कुछ? अल्लाह अकबर। आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपको गुनाह तो नहीं होगा? हाँ जी, ऐसा लगता है। मेरी बेगम भी परेशान रहती है। अच्छा, चलें, अल्लाह पाक आसानियाँ करे जी। ठीक है जी, मैं अभी जवाब लेता हूँ। मुफ्ती अजमल भट्टी साहब। वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इनकी इस मोहब्बत को कायम दायम रखे जी। जब तक इनकी ज़िंदगी है। अल्लाह सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी दे और मोहब्बत में इजाफ़ा फरमाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो बायसे इंसानों पर अपने एहसान के तज़किरा किया है। वो मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। कि अल्लाह की निशानियों में से निशानी है कि अल्लाह ने तुम्हारी बीवियाँ पैदा की हैं, तुम्हें जोड़ा जोड़ा बनाया है ताकि तुम सुकून हासिल करो, और फिर तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और मवद्दत भी पैदा की है। तो ये तो अल्लाह की ख़ास रहमत है कि मियाँ बीवी के दरमियान इतनी मोहब्बत हो कि इस बुढ़ापे में, इस बीमारी के बावजूद एक दूसरे की खिदमत करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे पर तवज्जो देते हैं। तो ये तो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इस पर तो भाई साहब को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और परेशान होने की जरूरत परेशान हो कमाल है। ऐसे परेशान हो रहे हैं, गुनाह तो नहीं होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। बिल्कुल बिल्कुल। बीवी मर्द के लिए, मर्द बीवी के लिए लिबास है। जिस तरह लिबास जिस्म के साथ चिमटा होता है, इसी तरह एक दूसरे के साथ लगाओ। बात ही खत्म हो गई यहाँ पे, माशाल्लाह। इनके दरमियान गुनाह वाली कौन सी बात है? ठीक है। इसके साथ ही मैं अपने प्यारे भाई मोहसिन एहसन बिलाली का शुक्रिया अदा करूँगा। मोहसिन साहब, शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह ताला आपके गले को जल्दी और मुकम्मल ठीक कर दें। वैसे तो आप ठीक हैं, मैं आपको नहीं, आपके गले को कह रहा हूँ कि अल्लाह आपके गले को जल्दी ठीक कर दे। आपके आने का शुक्रिया। ले जी, एक वक्फा लेते हैं और उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। बहरे ताज़गी ये ईमान देता है ये माह रमज़ान, पैगामे कुरआन।
بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن۔ ایک آئی ڈی FEB فیب 13 ایسے لکھتے ہیں، مجھے پوچھنا تھا کہ ڈیورنگ فلو ہم نماز میں ٹیشو پکڑ کر نماز پڑھ سکتے ہیں جب نوز بہت رننگ فلو ہو جیسے، تو کیا کرنا بہتر ہے؟ مفتی عبدالولی خان صاحب، ٹیشو پکڑ کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں بالکل پڑھ سکتے ہیں نماز، اور ایسا کرنا اچھا بھی ہے، مناسب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پہ اس کے قریب یہ تھوک ہے نا، اس کے متعلق فرمایا کہ کسی کو تھوک آئے تو وہ جو رومال ہے، کپڑا ہے، اس کے اندر تھوک ہے اور اس کو مل لے۔ تو ایک حل اس کا یہ بھی بتایا ہے۔ تو اسی طرح اگر یہ نزلہ آ جائے تو نزلے کو صاف کرنے کے لیے ٹیشو، کوئی رومال، کپڑا وغیرہ کرے، کوئی حرج نہیں اور اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے۔ نمرہ مغل لکھتی ہیں کہ مفتی عبدالولی صاحب بہت میٹھا بولتے ہیں، ماشاءاللہ جی، ہمیں پتہ ہے بالکل، اور ہمارے مفتی اجمل بھٹی صاحب بھی بہت دل نشیں ہیں۔ ارے واہ، دل نشیں لکھا ہے جی، اور واقعی دل نشیں لکھا ہے یقیناً۔ ہاں جی، پروگرام کی رونق ہیں دونوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے جی، ماشاءاللہ۔ اللہ ان کے جان و مال اور گھر والوں کی حفاظت کریں، آمین جی، بالکل آمین، ہمارا بھی یہی کہنا ہے۔ قاسم حسنین لکھتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، نظامی بھائی اور قاری صاحب بہت اچھا کلام پڑھا ہے جی۔ وعلیکم السلام، ہمارے بھائی محسن احسن بلالی چلے گئے ہیں، آپ کا سلام دے دیا گیا ہے۔ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کیا وضو میں ہیڈ کا مسح، سر کا مسح کرنا ضروری ہے؟ قرآن و حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ مفتی سبحان اللہ، مفتی اشرف بھٹی صاحب یہ بھائی صاحب نے یا تو قرآن مجید ابھی پڑھا نہیں ہے، تو یا پھر اس طرح نہیں پڑھا جس طرح پڑھنا چاہیے جی۔ قرآن مجید میں تو اس کا باقاعدہ تذکرہ ہے۔ قرآن مجید میں وضو کے دوران جن 4 اعضاء کو دھونے کا ذکر ہے، وہاں پر وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سروں کا مسح کرو، وہ بھی موجود ہے۔ تو یہ کون سی بات ہے کہ قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جس صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بیان کیا ہے، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، حضرت ابو ہریرہ ہیں، یا حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، جس نے بھی وضو کی کیفیت بیان کی ہے، اس میں سر کا مسح باقاعدہ بیان کیا ہے، اور سر کا مسح کرنے کا طریقہ بیان کیا ہے، شروع کہاں سے کریں گے، ختم کیسے کریں گے۔ تو یہ کیسے بھائی کہہ رہے ہیں کہ قرآن و سنت میں نہیں ہے؟ قرآن و سنت قرآن میں بھی ہے اور سنت میں بھی موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور آگے ہمنا ریحان لکھتی ہیں تحیۃ الوضو کا کیا حکم ہے؟ تحیۃ الوضو جو ہے ایک سنت عمل ہے، جی، اور جب بندہ وضو کرے تو اس کے بعد 2 رکعت پڑھے، چاہے گھر میں ہے، مسجد میں ہے، جہاں پر بھی ہے، 2 رکعت پڑھے، سبحان اللہ، یہ ہے بہت اجر و ثواب والا عمل ہے جی۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے پوچھا تھا نا کہ بلال حدثنی بارجع عمل عملتہ فی الاسلام، بلال کوئی ایسی نیکی بتاؤ جو تمہارے نزدیک تمہاری سب سے بڑی نیکی ہو، کیونکہ آج رات میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی چاپ اپنے آگے آگے سنی ہے، جیسے خادم آگے آگے ہوتا ہے نا، مخدوم پیچھے پیچھے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت بلال نے سوچ کر کہا اللہ کے نبی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ دن ہو یا رات ہو، میں جب بھی وضو کرتا ہوں نا تو 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں، تو اسی کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ تو ان 2 نفلوں کی بدولت حضرت بلال کے قدموں کی چاپ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سنی۔ ٹھیک۔ ضیاء 10 ایک آئیڈی لکھتے ہیں السلام علیکم سر، میرا سوال ہے کہ روزے کی حالت میں بیوی کی حدود، اچھا ضیاء بھائی اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ اس طرح کے کویسچنز اور جو آپ کو خود بھی پتا ہو کہ یہ آپ کیا لکھ رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ایک تو یہ پلیٹ فارم ایسا ہے، دوسرا آپ پبلکلی وہ میسج لکھ رہے ہیں، آپ کے میسج لوگ بھی پڑھ رہے ہوں گے، تو اس کو آن ایئر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تیسرا ان کو کہیں کہ ایسے سوالات کرتے ہوئے رمضان کی حرمت کا ہی کچھ حیا کر لیں، اگر آپ کو انسانوں کی کوئی حیا نہیں رہ گئی تو اللہ کی حیا تو ہونی چاہیے، سب سے پہلے اللہ کے حرمت والے مہینے کی حیا تو ہونی چاہیے، کم از کم بندے کو حیا کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو پھر جو مرضی کرتے پھرو، تیرے تو اندر تباہی آ گئی ہے، اخلاق ختم، برباد ہو گیا اس بندے کا اخلاق اور کردار
جس کے اندر سے حیا ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، مفتی صاحب نے جو کہہ دیا اس کو سمجھیے، اور ہو سکتا ہے آپ اپنی اصلاح کے لیے ہی چاہ رہے ہوں، اگر اس طرح سے بھی ہے، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے جیسے آپ نے لکھ کے بھیجا ہے۔ اور آپ خود سوچئے کہ اگر جو احکامات ہیں ان میں واضح یہ چیزیں لکھی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں، تو جو آپ کہہ رہے ہیں کیا وہ مناسب بات ہے؟ سو اجتناب کیجئے ایسی باتوں سے، کیونکہ رمضان مبارک کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ تو آپ نے جو لکھا ہے وہ لکھنے میں بھی جو آپ نے ٹائم ضائع کیا ہے، جو صرف کیا ہے، تو آپ مت کریں گے۔ ایک کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ طاہرہ صاحبہ ہمیں کال کر رہی ہیں جامپور سے۔ جی بہت شکریہ کال کرنے کا طاہرہ صاحبہ، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی بھائی صاحب، ایک تو آپ لوگوں کو سب کو السلام علیکم، آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا ہے، وعلیکم السلام، اچھی گائیڈنس ہو جاتی ہے، جزاک اللہ۔ اور پھر مفتیان صاحبان سے پوچھ کے دے، ایک تو مجھے پہلے وظیفہ بتائیں، میرے شوہر چرچ پیتے ہیں۔ اچھا، اور کیوں؟ پھر رات جی جی بولیں، آپ بولیں۔ جی ان کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، اور پھر اگر میں ان کے احکامات میں کوئی نہ مانوں تو اس میں میرے سے لیے کیا ہوگا بھائی؟ اچھا، میں اگر آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ اس کا جواب دیں گی؟ ہاں جی۔ اچھا، وہ پیتے ہیں، آپ نے ان سے کہا ہوگا کہ چھوڑ دیں، انہوں نے وجہ بتائی ہوگی؟ بس ان کے اپنے ماں باپ کی وجہ سے۔ اچھا، تو پھر آپ کو کہیں زد و کوب تو نہیں کرتے، آپ سے مس بیہیو تو نہیں کرتے؟ نہیں، وہ اس طرح کے نہیں ہیں، اگر چاہیں تو روک بھی سکتے ہیں۔ اچھا چل، بس ماحول پہ ہے کہ وہ اچھا ان کو ملے، تو ماحول ہر پہ وقت اچھا تو نہیں ماحول اس کو مل سکتا اس کے مطابق۔ اچھا چلیں، اللہ پاک آسانیاں کرے۔ شکریہ آپ نے کال کیے۔ میں مفتی جی ایک وظیفہ بتا دیں، مفتیانی صاحب سے کہیں کہ مجھے وظیفہ بتائیں اس کے لیے، اپنے شوہر کے لیے۔ اچھا جی، اور ٹھیک پھر ہے۔ پوچھنا تھا کہ تراویاں اگر قرآن پاک پہ لگا کے پڑھیں سنیں تو کیا یہ تراویاں ہم پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا جی چلے، ٹھیک ہے، شکریہ۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، وہ چرس والا معاملہ بھائی کا، اللہ کرے وہ چھوٹ جائے، کوئی وظیفہ ہماری بہن کو بتائیے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اس بھائی کو اس قبیح عمل سے نجات دے۔ نشہ جو ہے عقل کے لیے بھی دشمن ہے اور صحت کے لیے بھی، تمام امور کے لیے۔ بہر صورت یہ بہن جو ہے نا، درود شریف پڑھے، الحمدللہ رب العالمین، پھر درود شریف پڑھے، اور تہجد کے وقت اپنے خاوند کے لیے دعا کرے کہ اللہ ان کی یہ بری عادت ختم کر دے۔ تو یہ مسلسل کرے، انشاءاللہ تعالی اس سے یہ فائدہ ہو جائے گا۔ اور دعا مانگے اللہ سے، خفیہ بھی مانگے، آواز اونچی بھی ہو جائے، کوئی حرج نہیں کہ اللہ میرے خاوند کی اصلاح فرما، یہ جو نشہ کرتا ہے اس طرح کا یہ ختم کر دے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بات، اور دوسرا جو قرآن کریم کو دیکھ کے نماز تراویح بالکل پڑھ سکتے ہیں، تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا زکوان، وہ ان کو تراویح پڑھاتے تھے اور مصحف سے پڑھاتے تھے، یعنی قرآن مجید سے دیکھ کے پڑھاتے تھے۔ تو موبائل سے دیکھنا وغیرہ کوئی حرج نہیں ہے، بطور خاص خواتین کے لیے کہ ان کو اتنا وہ ٹائم بھی نہیں ملتا اور قرآن مجید حفظ کرنا بھی ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو اگر موبائل سے ایسے پڑھ لے اچھی بات ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک کالر ہے، انہیں شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون صاحب ہیں اور کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ سرفراز احمد ساہیوال سے۔ سرفراز احمد صاحب ساہیوال سے کال کریں جی، شکریہ بھائی کال کرنے کے لیے۔ فرمائیے کیا سوال ہے؟ سرفراز صاحب ٹی وی کی آواز بند کر دیں اور فرمائیے۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ ان کو آواز ہی پراپر نہیں جا رہی۔ چلیں ٹھیک ہے، جیسے جوائن کریں گے پھر دوبارہ بات کر لیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مدثر ملک لکھتے ہیں کہ السلام علیکم بھائی جی۔ وعلیکم السلام۔ پیارے بھائی، مجھے پینک اٹیک اور ہارٹ بیٹ کا ایشو ہے، اللہ رحم کرے۔ اس وجہ سے روزے نہیں رکھے جا رہے، اور میں کوئی گناہ تو نہیں، اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہوگا، میرے لیے دعا بھی کروائیے گا۔ اچھا آگے لکھتے ہیں، اور بھائی مجھے 2 بار خواب آیا کہ عمرہ کے سفر کے لیے جاتا ہوں، لیکن فلائٹ آگے نہیں جاتی، بس سفر ہی دیکھتا ہوں، اس کی تعبیر بھی بتائیے گا۔ مجھے خواہش بھی ہے کہ عمرہ کرنے کی بھی، بس اللہ سن لے میری۔ آئی کین انڈرسٹینڈ، ٹھیک ہے۔ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے تو بھائی نہیں ابھی بتا سکیں گے، لیکن یس میں آپ کی اس بات کے لیے مفتیان کرام سے کنسلٹ ضرور کرتا ہوں۔ مفتی اشمت بھٹی صاحب،
بیمار ہیں تو روزہ چھوڑ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تندرستی دے، جب صحت ہوگی پھر رکھ لیں، اور اگر ان کو مستقل مرض ہے تو پھر وہ فدیہ دے دیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی صحت اور بحالی عطا فرمائے، آمین، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی دے، آمین۔ اور اپنا ٹریٹمنٹ بھی لازمی کروائیے، ہو سکتا ہے کروا بھی رہے ہو، پینک اٹیکس کا بڑا اچھا اور مستقل علاج بھی ہو سکتا ہے۔ کسی اچھے ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، سائیکیٹرسٹ سے، سائیکالوجسٹ سے، فزیشین سے، جہاں آپ کو کوئی ریفر کرے، انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جانے والا مرض ہے، کوئی پرابلم والی بات ایسی نہیں ہے۔ باقی اللہ پاک صحت دے آپ کو۔ ایک اور کالر ہے، ان کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، ناہید صاحبہ بول رہی ہیں جی؟ جی معلوم کرنا تھا جی کہ جب سورج چاند گرہن ہوتا ہے جی تو اس وقت جو نماز پڑھتے ہیں اس کا نام اور طریقہ اور کوئی صدقات جو بھی ہے پلیز کائنڈلی ذرا مجھے ڈیٹیل سے بتا دیجیے گا۔ جی ناہید صاحبہ لاہور سے کال کرنے کا شکریہ۔ چاند گرہن کی نماز کا طریقہ مفتی صاحب بتا دیجیے، اور اگین میں پلیز گزارش کرتا ہوں ٹیم سے، آواز تھوڑی اسٹوڈیوز میں بڑھا دیجیے، تھوڑی سی آواز کم آ رہی ہے پلیز۔ چاند گرہن کی جو نماز ہے اس کو نماز خسوف کہتے ہیں۔ جی کسوف بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن فقہا نے جو تفریق کر دی ہے وہ یہ ہے کہ سورج گرہن کی جو نماز ہے اس کو نماز کسوف کہتے ہیں کاف سے، اور جو چاند گرہن کی نماز ہے اسے نماز خسوف کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، طریقہ ان کا یہی ہے کہ 2 رکعت نماز ہے، قرات اس کے اندر لمبی ہے، اور جس طرح 2 سجدے ایک رکعت میں ہیں 2 رکوع بھی ایک رکعت میں ہیں، یعنی بندہ وہ نماز پڑھتا ہے سورہ فاتحہ کے بعد لمبی قرات، پھر اللہ اکبر کہہ کے وہ رکوع میں جائے گا، رکوع کے اندر تسبیحات پڑھ کے پھر وہ کھڑا ہوگا تو سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے باقاعدہ، پھر اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھے اور قرات پھر سے شروع کرے، پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائے، پھر تسبیحات پڑھ کے پھر سمیع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد یہ کہہ کے پھر سجدے میں جائے۔ تو عام نماز ہے، صرف قرات لمبی ہے اس کے اندر، اور رکوع 2 ہے، اور پہلے رکوع سے بھی قرات ہے، اور اسی طرح دوسری رکوع پہلا رکوع جب کرے اور اٹھنے کے بعد پھر قرات ہے، اور دوسرا رکوع جب بندہ کرے گا پھر اس کے بعد سجدے میں جانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حاملہ عورت کو کے حوالے سے کچھ بات ہے، یا جانوروں کے حوالے سے بھی کوئی خاص بات ہے، اس میں کوئی صداقت؟ کوئی اس طرح بات نہیں ہے۔ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، اللہ پر توکل کریں، نہ جانوروں کو نقصان ہوتا ہے اور نہ ہی حاملہ عورت کو نقصان ہوتا ہے، کسی کو بھی نقصان نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، یہ عجیب بات نہیں ہے جی، کہ جن کا دعویٰ ہے کہ وہ اہل ایمان ہیں، جی اہل توحید ہیں، مسلمان ہیں، وہ تو اس قدر خوف زدہ ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو بھی چھپا رہے ہیں، حاملہ عورت کو بھی چھپا رہے ہیں، بلکہ اس کے خاوند کو بھی چھپا رہے ہیں، اور رنگ برنگی رسومات کے کھڑے رہو، بیٹھنا نہیں، بیٹھو کو تو یہ ہو جائے گا، لیٹو کام نہیں کرنا، کوئی کینچی نہیں چلانی، اور جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نان بلیور ہیں، ہاں جی، وہ گوگل لے کر تو اس کا نظارے کر رہے ہیں، ہاں جی، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، ایک اور کالر ہے، ان کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سرفراز احمد سائیوال سے۔ جی سرفراز احمد صاحب سائیوال سے کال کرنے کا شکریہ۔ جی سر فرمائیے، کیا سوال ہے؟ سر پوچھنا یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے کہ پیغام ٹی وی سے جو ہم نے سیکھا ہے انشاءاللہ العزیز، شرک و بدعات کو چھوڑ کے توحید و سنت کا بہت سبق سیکھا ہے الحمدللہ۔ ہم نے والد صاحب کے لیے دعا کروانی ہے جی کہ اللہ رب العزت ہمارے والد صاحب کو بھی شرک و بدعات پہ ان کی جان چھڑائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو توحید و سنت پہ لے آئے، آمین۔ اور دیندار رشتوں کے لیے دعا کروانی ہے کہ اللہ رب العزت بغیر ڈیمانڈ کے دیندار رشتے عطا فرمائے۔ اور یہ جو شیطان کنزب ہوتا ہے، کیا یہ رمضان میں بھی بندہ ہوتا ہے یا نہیں؟ جزاکم اللہ۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، رمضان میں شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں، یہ بات مارادت الشیاطین، جو شیطان کے بڑے بڑے سرکش جابر بڑے بڑے پہلوان ہوتے ہیں ان کو بند کیا جاتا ہے، باقی خندم بھی ان میں شامل ہے کہ نہیں، اس کی کوئی خاص تخصیص مجھے تو پتہ نہیں۔ وہ سب سے بڑا تو چلو آزاد ہے، وہ تو جو اس کے ساتھ وہ تو آزاد ہے نا، اس کو تو مہلت ملی ہوئی، ہاں جی، اس کو مہلت، اس کو تو اس نے اللہ تعالیٰ سے خاص مہلت لی ہوئی ہے نا، قیامت تک اس کو تو ملی ہے،
اس کے علاوہ جتنے اس کے سرکش جن ہیں شیطان ہیں وہ جکڑے ہوتے ہیں. باقی بھائی صاحب نے کہا دعا کر دیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح بیوی عطا فرمائے اور ان کے والد صاحب کو اہل توحید کی نعمت عطا فرما دے. آمین آمین. اور اگر اپنی اولاد کے لیے یا بچوں کے لیے یا بھائیوں کے لیے بیٹوں کے لیے بھی کہہ رہے ہیں؟ مجھے پتا ہے کہ یہ اپنے لیے ہی کہہ رہے ہیں. اچھا اپنے لیے کہہ رہے ہیں. یا اللہ میں بھی دعا کرتا ہوں جب یہ جانتے ہیں نا تو میں بھی دعا کرتا ہوں یا اللہ ان کے لیے بہت مناسب اچھا رشتہ میسر فرمائے. ماشاءاللہ یہ تو ڈبل پیکج ہو گیا. اس کا مطلب ہے جو جاننے والے ہوں گے ان کو زیادہ. میں آپ کا جاننے والا نہیں ہوں مفتی صاحب. کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح آپ کے لیے دعائیں کی بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ عزتوں سے نوازے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. جو ان کو دیے وہ ان کو بھی. ارے نہیں وہ والی مجھے نہیں چاہیے, مجھے ویسے چاہیے دعائیں. میں نے بھی گھر بھی جانا ہے رات کو ٹرانسمیشن کے بعد. چلے سر تھینک یو ویری مچ. تسنیم زبیر لکھتے ہیں کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی آپ کے لیے بہت ساری دعائیں. جی تھینک یو ویری مچ. الحمدللہ آئی فیل مائی سیلف سو مچ بلیسڈ. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ دعائیں دیتے ہیں, ہمیں دیتے ہیں, مفتیان کرام کو دیتے ہیں, اور ساری برکت دین کے ساتھ جڑنے کی ہے, خیر کے ساتھ جڑنے کی. اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے. اچھا ایزل عمران لکھتی ہیں کہ نظامی بھائی میرے لیے دعا کروا دیں کہ اللہ میرے لیے ہر معاملات میں آسانی کر دیں دو جہاں کے لیے. مفتی عبدالولی خان صاحب کروائیں گے دعا. یا اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بہن ہے کہ بھائی ہے؟ یہ ایزل عمران بہن ہے ہماری کوئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس بہن اس بیٹی کو آسانی عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی تمام جو بھلائی ہیں وہ بھی نصیب فرمائے. آمین. اور ان کے تمام کام آسان فرمائے. آمین آمین. ٹھیک ہے جی. مفتیان کرام سے میں نے اب کچھ فوری طور پہ بات کرنی ہے, اسپیشلی مفتی اجمل بھٹی صاحب سے. انہیں ایک ایسی دعا دی ہے کہ میرے کان کھڑے ہو گئے ہیں فوری طور پہ. جس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں, اور ابھی ہم چلتے ہیں نماز عشاء کی ادائیگی کے لیے, اور ہم ملیں گے انشاءاللہ 8:30 کے آلموسٹ آس پاس. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان, پیغام قرآن. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان, پیغام قرآن. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میرے ہاتھ میں ریڈ کلر کی بوٹل کیوں ہے اور یہ ریڈ ڈرنک میرے سامنے کیوں پڑا ہے. تو جناب یہ ہے صوفی کا شربت مسرت. یہ دیکھیے, ویسے تو اس کی فریگرنس بھی بڑی اچھی ہے. جو ہمارے ٹریڈیشنل ریڈ ڈرنک لال مشروبات ہوتے ہیں ویسا ہی ہے, اور صوفی بنانے والوں کی یہ پیشکش ہے. شربت مسرت جڑی بوٹیوں سے اور ارکیات سے تیار کیا گیا ہے. یہ ایک خوش ذائقہ اور فرد بخش مشروب ہے, اور ویسے بھی افطار میں ہم یہ شربت پیتے ہیں. گرمیوں کے دن ہیں اور گرمیوں میں ٹھنڈک کا احساس لگتا ہے کہ آپ شربت پئیں, اور اس میں اگر یہ ارکیات اور جڑی بوٹیوں سے بنا ہو تو پھر اور بھی اچھی بات ہے. ذرا آرگینک والی فیل آتی ہے, اور اس میں آپ لیمو نچوڑ کے جب پیتے ہیں تو پھر تو کیا ہی بات ہے. مفتیان کرام بھی اس کی تائید کر دیں گے. جب میں نے لیمو کی بات کی تو میرے منہ میں بھی پانی آنے لگ گیا تھوڑا تھوڑا. ایسے ہی مفتیان کرام؟ اچھا وہ کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہے. تو جناب اگر یہ آپ شربت پینا چاہتے ہیں تو اس کے دو طریقے ہیں کہ آپ اس کو دودھ میں بھی ڈال کے پیا جاتا ہے آج کل تو روٹین میں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پانی میں لیمو کے ساتھ بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. تو یہ ہے جی صوفی بنانے والوں کی ایک پیشکش, خوبصورت کاوش ہے شربت مسرت. ٹھیک ہے, یہ ہم ریفریشنگ جو ڈرنکس ہیں ان میں اس کا شمار کرتے ہیں. اس کو یہاں پہ ڈسپلے کر دیتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ صوفی بنانے والے وہ ہمارے اس ٹرانسمیشن کے سپانسرز میں بھی شامل ہیں, اشتراک کرنے والوں میں شامل ہیں. لیں جی, صوفی کا پانی بھی موجود ہے اور صوفی کا شربت مسرت. مجھے مفتی عبدالولی خان صاحب کہہ رہے تھے اب آپ سوچ لیں اس کو مسرت کہنا ہے یا مسرت کہنا ہے. تو پھر باقاعدہ ہماری ایک ڈیبیٹ ہوئی. مسرت کے بارے میں بھی انہوں نے مجھے ڈیٹیل میں بتایا, لیکن چونکہ اس میں یو ہے اور مسرت ہی لکھا ہوا ہے تو ہم اس کو مسرت میں ہی لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. لیں جی اپنی ٹرانسمیشن کی جانب بڑھتے ہیں, سوالات جوابات کا سلسلہ آگے لے کے بڑھتے ہیں. حبیب الرحمان, حبیب ایک آئی ڈی ہے اور میرے خیال میں حبیب الرحمان ہی ہے, انہوں نے ایبریویٹ کر دیا. لکھتے ہیں میرا سوال ہے کہ مجھے نماز میں دل نہیں لگتا ہے, قرآن پاک پڑھتے ہوئے بھی دل نہیں لگتا, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آتا ہے, کسی کے ساتھ نہیں بنتی, بہت پریشان ہوں. مفتی صاحب بتائیے اس حوالے سے پلیز. اللہ اکبر. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھائی جو پریشان ہے اس حوالے سے کہ قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا, نماز پڑھتا ہوں دل نہیں لگتا, اور اس کو یہ پریشانی لاحق ہے, یہ بھی ایک مبارک بات ہے.
خوش آئند بات ہے کہ مسلمان ہے اور ان کے دل میں اس حوالے سے فکر موجود ہے کہ کیوں ایسے ہو رہا ہے میرے ساتھ کہ نماز میں دل نہیں لگتا، تلاوت میں دل نہیں لگتا، تو اس پر بھی ان کو الحمدللہ کہنا چاہیے کہ یہ فکر تو لاحق ہے۔ اس کے علاوہ حل موجود ہے۔ حل موجود یہ ہے کہ یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں، شیطان قرآن سے، نماز سے اعراض کرانے کی کوشش کرتا ہے، روگردانی کرانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے اندر دل لگاؤ، الفاظ کی طرف توجہ کرو، جو الفاظ انسان پڑھ رہا ہوتا ہے نماز کے اندر اس کے معانی، مفہوم، اس پر توجہ کرو، اور ساتھ ہی یہ ذہن میں لے آؤ اور اس کا عقیدہ بھی رکھو کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ سے ہم کلام ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے یہ نماز یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے درمیان اور بندے کے درمیان اس کو تقسیم کر دیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ستائش بیان کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، تو میرے بندے نے میری تمجید اور میری بڑائی اور عظمت بیان کر دی۔ تو اس طرح جب وہ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، میرے لیے بھی ہے اس میں اور بندے کے لیے بھی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، وَلِعَبْدِ مَا سَأَلْ، اور میرا بندہ جو مانگتا ہے میں اسے دے دوں گا۔ تو یہ مکالمہ ہے، ایک محادثہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، اس کو بندہ غور سے اپنے ذہن میں لے آئے، نماز پڑھتے ہوئے جب توجہ ہو پھر الفاظ پر، پھر ہمیشہ یعنی آہستہ آہستہ دل لگنے لگ جائے گا اور سکون آنے لگے گا اس نماز کے اندر، تلاوت کے اندر۔ غصہ جو ہے اس کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے نسخہ کہ جب بھی غصہ آ جائے لا تغضب، اس کو کنٹرول کرو۔ اور شیخ اجمل صاحب حفظہ اللہ بتاتے ہیں کہ جب بندہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اچھا وضو نہیں ہے تو وضو کرے، ان طریقوں سے وہ غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور غصے کے برے نتائج پر بھی بندہ غور کرے کہ 4-5 منٹ کی بات ہوتی ہے اور انہوں نے تحقیق بتائی کہ 12 منٹ کا دورانیہ ہوتا ہے غصے کا، وہ کسی اور کام میں صرف کر لو، خرچ کر لو، یہ غصہ ختم ہو جائے گا۔ اور اگر بندہ اس پر عمل کرے غصے پر تو نتائج کتنے خطرناک نکل آتے ہیں۔ ٹھیک، ایک کالر ہے ان کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ مفادہ صاحبہ ہمیں کال کریں۔ جی بہت شکریہ کال کرنے کا مفادہ صاحبہ، بہاولپور سے آپ نے کال کی۔ ہاں جی ماشاءاللہ، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ، فرمائیے۔ میرا کویسچن یہ ہے کہ جمعہ کے دن عورتیں صلاۃ التسبیح پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کیا۔ جی جی بولیں بولیں۔ اور ایک یہ سوال ہے کہ اگر کمرے میں کوئی تصویر وغیرہ ہو یا ٹی وی چل رہا ہو تو ہم نے والیوم سلو کیا ہو تو نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے جی، کمپلیٹ ہو گیا آپ کا سوال، اب اور تو کوئی چیز نہیں ہے؟ ہاں جی نہیں۔ اچھا چلیں شکریہ، بہت شکریہ۔ مفتی صاحب فرمائیے اس حوالے سے۔ پہلا سوال کیا تھا؟ پہلا سوال یہ تھا کہ جمعے والے دن ہاں جی نماز تسبیح جمعے کو پڑھیں، ہفتے کو پڑھیں، اتوار کو پڑھیں، کسی دن بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ جو جمعے کے ساتھ ہم نے اس کو خاص کر دیا ہے اور بعد جماعت پڑھیں گے، خواتین پورے محلے کی اکٹھی ہو کر پڑھیں گی، ان سب کی کوئی دلیل نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہر خاتون ہر مرد اپنے گھر میں رہتے ہوئے مسجد کے اندر جہاں مرضی پڑھنا چاہے، جب نفلوں کا ٹائم ہو پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ کیا کہا انہوں نے، دوسری بات بھی تھی کچھ دوسرے، ہاں ٹی وی والے کمرے، ٹھیک ہے، جہاں ٹی وی چل رہا ہو یا چل رہا ہو وہاں نماز پڑھیں گے تو پڑھیں گے کیا؟ جی اگر کوئی ڈرامہ چل رہا ہے، ایون اگر کوئی تراویاں ہی حرمین کی چل رہی ہیں، آپ وہ سنیں گی کہ نماز پڑھیں گی؟ تو اس لیے نماز ایسی جگہ پڑھنی چاہیے جہاں سکون ہو، خشوع طاری ہو،
اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کی نماز بیڈ روم میں یا گھر کے اندرونی تنہا کمرے میں زیادہ ثواب والی بتائی ہے، جہاں بالکل خاموشی ہو، ٹھیک ہے، خشوع و خضوع حاصل ہو سکے. ٹھیک ہے مفتی صاحب. بلکہ شور و شغب ہو نا، تلاوت کی بھی ہو، یعنی ایک صاحب تلاوت کر رہے ہیں بلند آواز سے، دوسرا شخص بھی تلاوت کر، اس کی بھی ممانعت ہے. ابو داؤد شریف میں حدیث ہے کہ ہر بندہ آہستہ پڑھے، دوسرے کو تنگ نہ کرے. تو اب ٹی وی چل رہا ہے تو سبحان اللہ اس نماز کے اندر کیسے توجہ نہیں ہو سکتی. اچھا ایک بات میں نے کہنی ہے، یہ پہلے بھی انہوں نے فون کیا تھا تو لکھنے والوں نے ان کا نام ضاد کے ساتھ لکھا تھا، مفازہ. اچھا تو وہ ہم نے کہا یہ کیسا نام ہے؟ انہوں نے بتایا تھا کہ یہ تو قرآن مجید میں ہے. اچھا پھر ہم نے غور کیا کہ وہ زا کے ساتھ ہے، یہ لکھنے والوں نے غلط لکھ دیا ہے مفازتن، یعنی مفازہ. تو وہ کامیابی کے معنی میں ہے، اچھا نام ہے. اچھا نام ہے. دیکھیں میں جو پوچھنے والا تھا مفتی صاحب نے ویسے ہی بتا دیا. مفتی صاحب یہ کیسے کر لیتے ہیں آپ؟ سبحان اللہ. چلیں ٹھیک ہے، اس پر زندگی بھر کی ریاضت لگتی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، شاگرد ہونا پڑے. ویسے تو شاگرد ہیں مفتی صاحب. جزاکم اللہ خیر. FEB13 ایسے لکھتے ہیں، میرا سوال ہے کہ 7.5 تولے سونے پر کتنی زکوٰۃ ہے؟ اب تک تو آپ کو ٹپس پہ آ جانی چاہیے یہ بات. تو ہم ماشاءاللہ ڈیلی کوئی 8 سے 10 مرتبہ اس پہ بات کرتے ہیں. مفتی ہاشمی بھٹی صاحب 7.5 تولے پر 2.5% زکوٰۃ ہے. جی 2.5% آپ نے دینی ہے. آپ سونے میں سے دے دیں تو چند گرام بنیں گے. 7.5 تولے پر ایک بار تقریباً 12 گرام کا ایک تولہ ہوتا ہے. 1284 86 گرام بنتا ہے، 85 گرام. 85 گرام. 85 کو آپ 40 سے تقسیم کریں تو یہ 2.5 گرام بنیں گے. 40 پر آلموسٹ 2 گرام. 2 گرام. اور پیسے اگر پیسے دینا چاہیں تو پیسے دے دیں. 7.5 تولے پیسے ٹوٹل قیمت بنا لیں. ہاں جی 37 لاکھ ہوگا تو 37 لاکھ 37 کا آپ نے وہ 2.5% دے 2.5% اس کا نکال لیں. ٹھیک تو یہ جی کتنا 75 کے لگ بھگ بن جائے گا نا، 37 لاکھ. ٹھیک ہے 75 ہزار کے قریب. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فیصل آباد سے مسز عرفان کال کر رہی ہیں. جی مسز عرفان فرمائیے. جی میں آپ کا نا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں. خوش رہیے. مجھے آپ لوگوں سے نا بات کرنے کا بڑا شوق تھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مفتیان اکرام سے سلام لینا چاہتی ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی جی بولیے بولیے. جی میرا مسئلہ ہے کہ میرے گھر میں نا میری دیور کے ساتھ لڑائی ہو گئی. بے وجہ لڑائی ہو جاتی ہے؟ جی میرے دیور کے ساتھ میری لڑائی ہو گئی تھی. اچھا. ہاں جی تو انہوں نے نا مجھے گالیاں نکالی ہیں. میں نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا تھا، انہوں نے مجھے گالیاں نکالی ہیں اور مجھے گھر سے نکلنے کا انہوں نے بولا ہے. میرے سامان بھی کچھ بھی نہیں بولا اپنے بھائی کو، انہوں نے صرف مجھے بولا. اور میں یہاں سے جانا چاہتی تھی گھر سے، لیکن میرے بچے میں اپنے بچوں کی وجہ سے نہیں جا سکتی. اوہو اچھا. تو یہ تو اب بڑی لمبی بات ہے کہ آپ کے آپ کے شوہر جو ہیں ان کو سٹینڈ لینا چاہیے آپ کی عزت آپ کی رسپیکٹ کے لیے. بہرحال اللہ پاک آسانیاں کرے. میں نے اپنے امی ابو کو بتایا تھا، لیکن میرے امی ابو نے کہا نہیں تم یہیں پہ رہو، ہمارے پاس نہ آنا. اللہ اکبر اللہ اکبر. انہوں نے بھی میرے ساتھ چھوڑ دیا تھا. اچھا بیٹا کوئی نہ کوئی اس میں ڈیفینیٹلی ڈیٹیل ہوگی جو کہ ابھی فون پہ کرنا مناسب نہیں ہوگا. میرے لیے دعا کیجیے گا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں صحیح رہنا چاہتی ہوں، گھر میں عزت ہی نہیں ہے میری. اچھا اللہ پاک آسانیاں کرے. میں ابھی مفتی صاحب سے کہتا ہوں دعا کروائیں آپ کے لیے. میں نے کسی سے موبائل لے کے فون کیا، میرے پاس خود کا موبائل بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. اچھا پریشان نہ ہو اللہ پاک ضرور آسانیاں کریں گے. میں بھی کہتا ہوں مفتی صاحب سے میں کہتا ہوں آپ روئیں نا بیٹا، روئیں نا آپ. چلیں بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے. ڈیفینیٹلی بڑی یہ غور طلب بات ہے اور اس پہ باقاعدہ گفتگو کرنا ضروری بھی ہے. لیکن بہرحال جتنا ہماری بہن نے بیٹی نے کہا ہے میں مفتی ہاشمی بھٹی صاحب سے کہوں گا کہ اس پہ کچھ کہنا چاہیں تو.
اللہ تعالیٰ جی ہماری اس بہن کو صبر دے، حوصلہ دے، استقامت دے. جوائنٹ فیملیوں میں ایک یہ پرابلم تو ہے. جی اب اس میں اگر ساس سسر زندہ ہیں اور وہ سمجھدار ہوں تو اس طرح کی سچویشن پیدا ہونے ہی نہیں دیتے. وہ ٹھیک ہے. دیور چھوٹا ہے تو چھوٹا بن کے رہے نا. تو اگر ساس سسر کوئی تھوڑے سمجھدار ہوتے تو وہ اپنے چھوٹے بیٹے کو ڈانٹتے جی کہ یہ کیا حرکت ہے، اس کی سرزنش کرتے کہ بڑی بابی ہے تو تجھے عزت سے پیش آنا چاہیے. اب ان کے خامد صاحب بھی کسی مسلط کے ساتھ ہو سکتا ہے خاموش ہو گئے ہوں کہ مجبوری ہے کہ گھر کی رہائش مشترکہ ہے، علیحدہ گھر نہیں لینے کے قابل ہوں گے، نہیں چلا سکتے ہوں گے، تو وہ بیچارے مجبوراً چپ کر گئے ہوں گے. لیکن مجھے ایک اجازت یہاں آپ سے چاہیے کہ اگر اس طرح ہے بھی تو جتنا گھر اس کا ہے اتنا ہی گھر اس بھائی کا بھی ہے. نہیں، اس بات کی میں تو کوئی شک نہیں کہ اس کو بیوی کے ساتھ دینا چاہیے. بیوی کی عزت کا دفاع کرنا خامد کی ذمہ داری ہے. اور وہ جو اس نے نکاح کے موقع پر کہا تھا نا قبول ہے قبول ہے قبول ہے، تو وہ کیا قبول ہے؟ ہاں جی، بیوی کی عزت، اس کا نان نفقہ، اس کی حفاظت سب قبول ہے، اس نے کیا ہوا ہے تو اس کو قبول ہے، نبھانا بھی چاہیے. اور چھوٹا بھائی اٹھ کے گالیاں دے اپنی بھابھی اور جو والدین نے کہا کہ بیٹی ہمارے پاس نہیں آنا، تو یہ بھی بیٹی کی حوصلہ شکنی ہے. اگرچہ درست قدم یہی ہے کہ بیٹی اپنے گھر میں ہی رہو، لیکن بیٹی کو تسلی تو دینی چاہیے، حوصلہ تو دینا چاہیے. وہ داماد سے بات تو کرنی چاہیے کہ بھائی کو اس کو عزت کی تم بھی تھوڑا بتا خیال کرو. عزت کی حفاظت نہیں کرتا تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اس بہن کو چاہیے کہ حوصلہ اور صبر کا ساتھ نہیں چھوڑے. یہ تھوڑی بہت مشکلات ہر فیملی میں ہوں گی. کون سی فیملی ہے، میں تو کہا کرتا ہوں کہ دنیا کی نوبل ترین فیملی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی آپ کی بیویوں کے درمیان یہ نوک جھوک ہو جاتی جی. تو برداشت کریں، صبر کریں، حوصلہ کریں، تو یہ دن بھی بیت جائیں گے، بچے بڑے ہو جائیں گے، پھر آپ ملکہ ہوں گی گھر کی، آپ سربراہ ہوں گی انشاءاللہ. ایک پورا گھر آپ کا ہوگا، آپ کے بچے کما کے لا رہے ہوں گے اور آپ کی حکومت ہوگی. آج وہ آپ کی ساس ہیں، کل کو آپ نے بھی ساس بننا ہے. تو اس طرح کے مسائل برداشت کرنے سے ہی زندگی بہتر ہو سکتی ہے. اور اگر بندہ حوصلہ ہار جائے ذرا سی بات پر، جی میں تو بس اب یہاں نہیں رہ سکتی، تو جہاں بھی جائیں گے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ تو وہاں پر بھی ہوگا. تو اس لیے حوصلہ رکھیں، برداشت کرنا سیکھیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. اللہ نے بچے بھی دیے ہیں، خامد بھی صحت مند ہے، کما بھی رہا ہے، تو کوئی بات نہیں، چھوٹے موٹے مسائل کو اگنور کر کے ہی زندگی بہتر ہو سکتی ہے. دعا کبھی دعا اللہ تعالیٰ ہماری اس بہن کو حوصلہ بھی دے، صبر بھی دے، اور ان کے حالات کو بہتر بھی بنا دے، اور ان کے لیے جو مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ آسان بھی کر دے. خود یہ بھی پابندی کرے نماز کی اور دعاؤں کی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. آمین. ایک اور کالر ہیں جی. السلام علیکم. منڈی بہاؤدین سے ہمیں کال کر رہے ہیں محمد علی رضا صاحب. جی السلام علیکم. آئی گیس ڈراپ ہو گئی لائن، دوبارہ جوائن کر لیں گے. مہوش نواز لکھتی ہیں کہ میرا سوال ہے کیا عورتوں کا گھر میں نماز تسبیح اور تراویح کی جماعت کروانا جائز ہے؟ اب ان سوالوں کا جواب تو مفتیان کرام آپ ہاں یا نہ میں بتا دیا کریں، بیکاز ڈیٹیل میں تو ہر دوسری تیسری مرتبہ بات ہو رہی ہے اس پہ. جی گھر کے اندر اگر خواتین ہیں، ایک سے زیادہ ہیں، وہ جماعت کے ساتھ تراویح پڑھیں، بالکل بلا شک و شبہ صحیح ہے. اور تسبیح کی جو نماز ہے اس کے لیے جماعت آئی نہیں ہے تو یہ ہر بندہ اپنے طور پر پڑھے، اپنے کمرے میں پڑھے. ٹھیک ہے. طلحہ شفیق بھائی آپ نے ایک اپنا یہاں پہ کویسچن لکھا ہے، اور یہ کویسچن ڈسکس کرنے کے لائق ہی نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں آپ بھی، آپ کی والدہ بھی، آپ کی دادی جان بھی، تو یہ معاملات ایسے ہیں کہ ان کو اگر چھڑا گیا تو یہ مزید چھڑ جائیں گے، اور یہ کسی کی اصلاح نہیں ہوگی بلکہ مزید معاملات خراب ہوں گے. جو جہاں پہ ہے ان کو ان کی جگہ پہ رہنے دیں اور اللہ کو یاد کریں. میرے خیال میں یہ زیادہ مناسب ہوگا. آگے بڑھتے ہیں. اور تنویر احمد لکھتے ہیں کہ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ درد کا جو دم ہے جس میں 3 دفعہ بسم اللہ پڑھ کر پھر 7 دفعہ ایک دعا پڑھی جاتی ہے، اگر اس دعا سے کسی دور بیٹھے بندے کو فون پہ دم کیا جائے تو کیسا ہے؟ واہ تو پھر ہم سے ہی کروا لیا کریں. میں اس پہ آتا ہوں، ایک کالر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. اللہ اکبر. وعلیکم السلام. آسیہ پروین صاحبہ کروڑ پکا سے کال کر رہی ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. یہ پہلی کال ہے ہماری ٹرانسمیشن میں کروڑ پکا سے، ورنہ ہمیں ہر جگہ سے کال آتی ہے. جی جی
سوال یہ ہے کہ میرا کہ بچوں کے رشتے کے بارے میں بات چینل بھی ہو جاتی ہے. بچیوں کے رشتوں کے بارے میں نہ بولتے ہیں نہ بولتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو پریشانی یہ ہے کہ کچھ پتہ ہی نہیں چلتا اور انکار ہو جاتا ہے. ہاں جی بالکل ایسے 2 سال سے مسئلہ چل رہا ہے. اچھا چلیں اللہ پاک آسانیاں کریں. میں اس کے بارے میں جواب لیتا ہوں مفتی صاحب سے. بہت شکریہ آپ نے کال کی. بچوں کا رشتہ نہیں ہو پا رہا, کوئی وظیفہ بتا دیں. نہ ہاں ہوتی ہے نہ ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. آج کا رشتہ دیکھنے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں نا جی, ان کا بھی مقصد رشتہ دیکھنا کم ہوتا ہے اور کھانا پینا زیادہ ہوتا ہے. انٹرٹینمنٹ زیادہ ہے کہ انٹرٹینمنٹ کھا پی کے نکل آتے ہیں چپ کر کے مست ہو کے نکل. اور ایک ہی گھر میں 5 بلکہ 4 کئی پارٹیاں جو ہیں انہوں نے تو باقاعدہ یہ بزنس بنایا ہوا کہ جائیں گے کھائیں گے گفٹ لیں گے اور بس بعد میں مست ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, درود شریف کی کثرت کریں, اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسان فرما دیں گے انشاءاللہ. آمین آمین. درود شریف اور استغفار جی ان کو اپنا معمول بنا لیں تو اللہ تعالیٰ ہر مشکل آسان کر دیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. افشاں صاحبہ ہمیں کال کر رہی ہیں. افشاں صاحبہ کوئٹہ سے کال کرنے کا شکریہ, فرمائیے. جی کیسے ہیں نوید بھائی, آپ, مفتی صاحب, سب کو السلام علیکم. الحمدللہ میری بہن, الحمدللہ الحمدللہ. آپ کا پروگرام ہمیں بہت پسند ہے, ہم لوگ بہت شوق سے دیکھ رہے ہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ, بہت تو شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور ہمیں بھی توفیق دے. آمین آمین آمین. اور 2 کوشچن پوچھنے تھے. جی. رکوع میں اور سجدے میں اگر قرآن کی قرات کی جائے تو اس کے بعد کیا سجدہ سہو کیا جا سکتا ہے؟ اچھا جی ٹھیک ہے. اور دوسرا کوشچن ہے, کیا سجدے میں ہم مسنون دعاؤں کے علاوہ اپنی زبان میں دعائیں کر سکتے ہیں فرض نمازوں میں؟ فرض میں جی, فرض میں. اچھا چلیں ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ نے کال کی اور بہت شکریہ آپ نے ہماری ٹرانسمیشن کو پسند کیا. دیکھتے رہیے, سیکھتے رہیے اسی طرح سے. مفتی اشمل بھٹی صاحب سے پوچھتے ہیں جی. ہاں جی, فرض نمازوں میں اپنی زبان میں دعائیں نہیں مانگیں بلکہ جو مسنون دعائیں ہیں, جو قرآنی دعائیں ہیں وہی مانگیں. وہی اولا اور افضل ہے اور سنت نبی سے ثابت بھی وہی ہے. ٹھیک ہے. اور جو انہوں نے کہا جی اگر رکوع میں اور سجدے میں قرآن کی قرات کر لی جائے تو بھائی کیوں کر لی جائے؟ عمدن نہیں کرنی چاہیے. اللہ کے نبی نے منع کیا ہے جی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے تو عمدن تو نہیں کرنی چاہیے جی. اور اگر کوئی غلطی سے کر بیٹھے تو اس پر سجدہ صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اب ہم اس بات پہ آتے ہیں کہ جو نے کہا ہے کہ دور بیٹھ کے پھونک ماری جا سکتی ہے, دم کیا جا سکتا ہے. مفتی صاحب میں نے تو آفر کرائی ہے کہ اگر ایسا کرانا ہو تو آن لائن, یعنی آپ کی طرف سے تو انکار ہی ہو گیا, سیدھا انکار ہو گیا. اچھا جی, وہ جو بعض دم ہوتے ہیں نا, جیسے یہی درد والا دم ہے, اس میں یہ ہے کہ اپنا دائیں ہاتھ درد والی جگہ پہ رکھیں. جی. اچھا, اس کا حل انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ بتا دیا ہے, یہ دور سے آن لائن دم جو ہے کہ وہ جو متاثرہ شخص ہے وہی اپنا ہاتھ اٹھا کے درد والی جگہ پہ رکھے. ٹھیک ہے. اور صاحب وہ دور سے دم کرتا رہے. جی. تو بعض اہل علم تو اس کے جواز کے قائل ہیں جی, اور اس کو درست سمجھتے ہیں. یہ جو تھے ہمارے شیخ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ, وہ ایسے کرتے تھے. اچھا. خون پر نہ دم کر دیتے تھے. کبھی کبھی ہم بھی ایسی کر دیتے. اچھا کر دیتے ہیں. میں بھی کیا کروں گا. چلے میں بھی کیا کروں گا. چلے جی, متفق کا. جب بھی کوئی مسئلہ ہونا مجھے فون پر کال لے لیں, کانفرنس کال پہ لے کے آپ کو تو کر دیا کریں. تو یہ تو بڑا اچھا ہے نا, گھر بیٹھے بندہ پوری دنیا میں دم کرے, سہولت ہو جائے گی اس سے. تو کیا آپ جہیز کیسے؟ اللہ اکبر, وہ تو بعد کے مسائل ہیں. اچھا چلے اللہ خیر رکھے. لیجیے کالر, یہ اظہار تفنن باتیں ہو رہی ہیں لیکن جو جواب ہے وہ ماشاءاللہ دے دیا مفتی صاحب نے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مریم بی بی اسلام آباد سے کال کری. بہت شکریہ کال کیا آپ نے, فرمائیے. یس سر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں بھٹی صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں. یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ میرے گھریلو حالات کافی ناساز ہوئے ہیں جس کی وجہ سے میرا اب صبر لبیز ہو گیا ہے. یہ نہیں کہ کچھ اس طرح ساری خواہشات پوری ہونے کے باوجود لیکن لڑائی, ہر وقت لڑائی جھگڑا, گھر میں ناچاکی, کسی کی باتوں پہ یہ وہ سارا. تو مجھے اس طرح کا کوئی وظیفہ بتا دے کہ میں وہ پڑھوں کہ میری گھریلو حالات کچھ بہتر ہو جائے. اللہ اکبر.
اچھا بہن، اللہ پاک آسانیاں کریں. شکریہ آپ نے کال کی ہے. مفتی اجمل بھٹی صاحب، وظیفہ بتانے لگا ہوں جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے. جی. اور وظیفہ بتایا بھی کس کو ہے؟ اپنے مصطفیٰ، اپنے خلیل، اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جی. جن کی پورا عرب مخالف تھا، سگے رشتہ دار مخالف تھے، تکلیفیں دینے سے بعد ہی نہیں آتے تھے، اور آپ کے صحابہ کو باقاعدہ پیٹتے تھے، ظلم کرتے تھے، قتل تک کیا ہے صحابہ کو. اس وقت اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو جو وظیفہ بتایا وہ یہ تھا کہ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، کہ میرے محبوب تم معاف کر دیا کر، جہاں تک ممکن ہے معاف کرتے جاؤ، معاف کرتے جاؤ، معاف کرتے جاؤ، اور جو اچھی بات ہے نا وہ پیار سے کر دو، جو مناسب بات کرنے والی ہے وہ پیار سے کر دو، اور جو آپ کی قدر، آپ کے مقام، آپ کی منزلت کو نہیں جانتے، جاہل ہیں، ان کو ٹوٹلی اگنور کرو، ان کے حال پہ چھوڑ دو ان کو. تو یہ شاندار نصیحت ہے گھروں کو بچانے کے لیے، آباد کرنے کے لیے، ان کو تا دیر قائم دائم رکھنے کے لیے، کہ آپ جو ہے نا بہت ساری باتوں کو تو معاف کر دیا کریں. جو کہتے ہیں نا ادھر ادھر سے وہ باتوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کر دیں. اور پھر دوسری بات، جو کوئی اچھی بات جو ہے، مناسب بات جو آپ کا حق ہے وہ آپ کر دیں، لیکن منوانے کی کوشش نہ کریں. لڑائی ہو جائے گی منوانے کی کوشش میں، آپ اپنی بات کر کے خاموش ہو جائیں. اور تیسری بات، خاص طور پر جو آپ کی حیثیت کو نہیں مان رہے ان کو اگنور کریں، سمجھے کہ یہ جاہل ہیں، ان کے منہ لگے ہی نہ، تو آپ کے گھر میں انشاءاللہ سکون ہو جائے گا، آپ راحت میں آ جائیں گی، آپ کی روح کو سکون مل جائے گا، آپ کی لڑائیاں ختم ہونی شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ. اللہ پاک آسانیاں کریں. مجید شہزاد ایک آئی ڈی ہیں، لکھتے ہیں مسز مجید، اور سر آپ کو اور آپ تمام علماء کو، پیغام چینل کی ٹیم کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں بہترین اعلیٰ مقام عطا فرمائے. جی بہت شکریہ، خوش رہیے. لکھتے ہیں کہ میرے پاس 5 تولے کے قریب سونا ہے، کیا اس پر زکوٰۃ بنتی ہے؟ نہیں بنتی. نہیں بنتی. ٹھیک ہے جی. تسنیم زبیر صاحب ہمیں لکھتے ہیں بھائی، جی بھائی کیا کہنا ہے تسنیم زبیر صاحب؟ لکھتے ہیں کہ بھائی میں ڈونیشن کرنا چاہتی ہوں، طریقہ بتا دیں. بہت ایزی طریقہ ہے جی. ابھی میں نے کچھ دیر پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ ہمیں کال کیجئے. کال کرنے کا طریقہ ہے 04211170000، یعنی 042-111-700 اور 000. اس پہ آپ ڈائل کیجئے. ہماری ٹیم بیٹھی ہے، آپ ان سے رابطہ کیجئے، بات کیجئے، یا مجھ سے ڈائریکٹ بات کر لیجئے. آپ پیغام کلب کے ممبر بننا چاہتی ہیں تو آپ جس طرح سے سہولت ہے، ماہانہ کی بنیاد پہ یا سالانہ کی بنیاد پہ آپ ڈونیٹ کریں، تعاون کریں. آپ کو باقاعدہ ممبرشپ کلب بھی، جو کارڈ ہے کلب کا، وہ بھی ایشو کر دیا جائے گا. ایک اور کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نواب شاہ سے محمد عمیر بھائی کال کر رہے ہیں. کیسے ہیں بھائی؟ الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے؟ خیریت سے؟ آپ کی دعائیں ہیں. کیا سوال ہے آج آپ کے پاس؟ جی ہاں جی نوید صاحب، سوال میرا یہ ہے مفتی صاحب سے کہ جو کوئی مریض اپنا روزے کا کفارہ ادا کرے گا، جی، تو کفارہ ہم جب ادا کر رہے ہیں، اگر ہمارے نظر میں مستحق لوگوں میں ایک سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، 2-3 لوگ ہی زیادہ ہیں، تو کیا ان میں تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ اور کسی سے میں نے یہ سنا تھا کہ اگر 30 لوگ ہیں، اگر 30 لوگ ہیں تو ان 30 لوگوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں ایک ساتھ. تو یہ طریقہ ٹھیک ہوگا؟ اچھا جی، چلیں ٹھیک ہے. شکریہ کال کرنے کا. مفتی اجمل بھٹی صاحب، 30 لوگوں میں آپ جب تقسیم کریں گے تو کیا ان کو 100 روپے دیں گے؟ جی کتنا بچے گا وہ؟ یعنی 100-150 روپے اگر ایک بندے کا معمولی روز کا کھانے کا بنتا ہے، جی، اور وہ ایک روزے کا 100 روپے ایک بندے کو، 100 دوسرے، اس سے بہتر ہے کہ وہ 3000 کسی ایک کو دے دے، اس کی کوئی ضرورت تو پوری ہو جائے. زیادہ بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. گفتگو یعنی تو جواز تو ہے، ہاں جواز ہے کہ 30 فقیر ہیں، مسکین ہاں ہیں، جی، اور ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ تھوڑا سا زیادہ دے دیں، تو یہ جواز ہے. لیکن بہتر وہی ہے جو شیخ صاحب نے بتایا کہ چلو 3100 تو بہت کم ہے، لیکن بندہ تھوڑا 200 تو کرے، تو یہ 6000 بندہ کسی کو دے دے تاکہ اس کا تو کچھ آٹا وغیرہ تو بن جائے. چلو عید پر کچھ بچوں کے اسکول لے گا، یا عید پر کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا. کسی کے گھر میں، ایک گھر میں تو خوشی جائے گا. ٹھیک ہے جی. گفتگو یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے رک رہی ہے کیونکہ ہم
ब्रेक पे जा रहे हैं। बहरे ताज़गी ये ईमान देता है ये माह रमज़ान, पैगामे कुरआन। बहरे ताज़गी ये ईमान देता है ये माह रमज़ान, पैगामे कुरआन। ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। लाइव लिंक पे हमें लिखने वाले हैं मोहम्मद उस्मान, लिखते हैं मेरा सवाल है कि अच्छा नहीं, ये सवाल थोड़ी है, तो आप दुआ के लिए कह रहे हैं। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह के लिए दुआ करवा दीजिए, ये तो दुआ के लिए कह रहे हैं ख़ास तौर पे। अल्लाह ताला जी हमारे उन बुज़ुर्गों को जवार रहमत में जगह दे, आमीन, उनकी हसनात को कबूल फरमाए, आमीन, और उनकी बशरी लक्ष्यों को अपनी रहमत से मुआफ़ फरमा दे। आमीन। हाजरा मुक़द्दस एक आईडी हैं, लिखते हैं कि अल्लाह ताला आप सबको दोनों जहां की कामयाबियां अता फरमाएं, आमीन। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी गुफ्तगू होती है और मैंने आपके प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ फरमाएं अल्लाह ताला मुझे भी दीन की तबलीग के लिए चुन ले, आमीन। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे इस भाई को दीन का इल्म भी नसीब फरमाए और दीन के इल्म के साथ साथ फिर दीन की तबलीग के मौक़े भी मुयस्सर फरमाए। अल्लाह इनको दीन का बड़ा दाई और मुबल्लिग बनाए, आमीन आमीन। फरवा जावेद लिखती हैं आपने जिनका नंबर दिया है ना वो कॉल अटेंड करते हैं ना वो मैसेज देखते हैं, इतने परेशान हूँ ख्वाना से। पता नहीं आगे क्या लिखा है इन्होंने, किसका नंबर दिया है मुझे तो नहीं पता। नंबर हम तो यहाँ पे किसी का पर्सनल इस तरह बताते भी नहीं हैं, लेकिन ये है कि हम अपना नंबर बताते हैं 0421117000। यहाँ पे आप लाइव कॉल भी कर रहे हैं, हमें लाइव कॉल्स भी मौसूल हो रही हैं, तो बहरहाल हमें लिख भेजिएगा कि आप क्या चाह रहे हैं, हम फिर उसको देख लेते हैं। अल्लाह इज़नाफ़ एक आईडी हैं, लिखते हैं कि सफ़र की नमाज का बता दें कि दूर सिटी में मेरे पेरेंट्स हैं, घर है, तो क्या 4 रकत पढ़ना ही है या 2, और बहन के घर या मेरा ज़ाती घर वो दूसरी सिटी में, तो कितने रकत नमाज पढ़नी है। अच्छा मुफ्ती अजमल भट्टी साहब प्लीज़। अपने घर में तो ज़ाहिर जाएगी तो पूरी पढ़ेंगी जी, और अगर बहन के घर में गई हैं या शादी के बाद वालिदैन के घर में जाएं जी, तो हमारे मोहतरम मुफ्ती साहब का फतवा तो यही है कि वहाँ पर भी वो अब कसर नहीं करेंगी, पूरी पढ़ेंगी। तो जब बहन के घर में जाएं, दूसरे शहर में है, भाई के घर जाएं, तो वहाँ पर वो कसर कर सकती हैं। ठीक, अलबत्ता अपना घर हो तो फिर वहाँ पर वो नमाज पूरी ही पढ़ेगी, पूरी पढ़ेंगे। ठीक है। साइमा सईद हैं जी, कहती है मेरा नाम, ठीक है। आगे क्रिकेट एक आईडी है cricket-B208M, पहले तो सलाम कहते हैं जी, वालेकुम अस्सलाम। कहते भाई मुझे पूछना था कि क्या किसी नामहरम को अल्लाह से मांग सकते हैं कि अल्लाह उसे हमारा महरम बना दे, प्लीज़ मुझे बता दें इसके बारे में। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब। यानी ऐसी दुआ तो बंदा मांग सकता है कि ये फ़लाँ जो शख़्स है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये मेरे नसीब में कर दे, तो इस तरह दुआ तो जायज़ है, कोई हरज तो नहीं है। बंदे की जो ख्वाहिश है और जायज़ दुआ है, बंदा इस तरह दुआ मांग सकता है। ठीक है। अहमद आज़म एक आईडी कहते फिर उस घर में रहूँगी, दुआ करवा दें मुफ्ती साहब से कि भाई भाभी का दिल नरम हो जाए हमारे लिए। अच्छा इसका कंप्लीट तो मेरे पास नहीं है, जितनी लाइन आई है तो उस हिसाब से ही बस फिर दुआ ही कर सकते हैं। भाई भाभी का दिल नरम हो जाए तो ये इकट्ठे रह रहे मुमकिन हो जाए। हाँ जी, ऐसा हो अल्लाह ताला इनके दरमियान मोहब्बत पैदा फरमा दे, आमीन। बड़ों को शफकत करने की तौफीक दे दे, छोटों को बड़ों का एहतराम करने की तौफीक दे दे, ताकि ये घर इसी तरह सब हस्ता आबाद रहे। आमीन आमीन। एक और कॉलर हैं जिनको शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। इकरा साहिबा हमें कॉल कर रही हैं मुरीद के से। जी इकरा साहिबा फरमाइए। सर मैंने वालेकुम अस्सलाम जी। मैंने ना हम पूछना था कि हम 4 बहनें हैं जी, और मेरे वालिद को 2 माह हो गए, वो इंतकाल कर गए हैं। इन्ना लिल्लाह। और मेरी अम्मी जो है वो इद्दत में उन्होंने 40 दिन की है और अब वो इद्दत करवाने वाला कोई नहीं है, तो अब वो बाहर आ जा रही है, तो उसके लिए कोई गुनाह नहीं है, या फिर हमें उससे बता दिया जाए कि क्या है इसके लिए। अच्छा चलें, अल्लाह पाक आसानियाँ करें, अल्लाह ताला आपके वालिद का दर्जा बुलंद करें, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया।
جی اور میری والدہ کی طبیعت بھی بہت خراب ہے، اس کے لیے بھی اسے وظیفہ بتاتے ہیں۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے۔ مفتی ڈاکٹر اجمل بھٹی صاحب بتائیے، عدت میں اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، خود ہی اٹھ گئی ہیں، 4 بہنیں ہی ہیں یہ صرف۔ اٹھانے والا ایک رواج ہے، ہاں جی یہ رواج ہے، اٹھانے والا کوئی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ عدت اللہ کا ایک حکم ہے، اس کو پورا کرے اور خود ہی اٹھ جائے۔ عدت پوری کر کے اگر عدت پوری ہو گئی ہے تو اٹھ جائے، بس ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اب وہ گھر سے باہر آنا جانا ہے، کچھ چیز سودا سلف لانا ہے، ضرورت کے لیے جانا پڑتا ہے تو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ کہنے دعا کروا دے، بیمار رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی سے نوازے۔ آمین۔ رمیز انصاری آئی ڈی ہیں، لکھتے ہیں بھائی آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں جی، الحمدللہ الحمدللہ، بہت شکریہ۔ ماجد ایک آئی ڈی ہے، وہ بھی ہمیں سلام کریں جی، وعلیکم السلام۔ تسنیم زبیر ایک آئی ڈی ہیں، لکھتے ہیں بھائی میرے لیے مفتی صاحبان سے دعا کروا دیں، میری اولاد نہیں ہے، شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب پلیز۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس بھائی کو اولاد عطا فرمائے، نیک صالح معمر عافیت اور سلامتی والی اولاد۔ اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں عطا فرمائے، جھولی ان کی بھر دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اس اولاد کو ان کے لیے۔ آمین۔ اچھا وہ ابھی ٹیم ہمیں بتا رہی ہے کہ جو ہماری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ عدت کے دوران باہر سے بھی ضرورت پڑتی ہے چیزیں لانے کی، گھر سے باہر آنا جانا، تو خود ہی کوئی جا بات کے نہیں، لاتے ہیں۔ اگر کوئی اور لا کر دینے والا نہیں ہے تو چلی جائیں، مجبوری تھی، ٹھیک ہے۔ یہ تو ضرورت ہے، اور ضرورت کے وقت نا علاج کے لیے باہر جائے۔ کسی بعض خواتین معلمات ہوتی ہیں، ٹیچر ہوتی ہیں، ڈاکٹر ہے یا اور کوئی ملازمت ہوتی، تو اس کے لیے آ جا سکتی ہیں۔ تو یہ بھی گھر کے جو امور ہے، دکان سے سودا لانا، سبزی وغیرہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی مفتی صاحب کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی وہ جاب ہولڈر تھی، خامد فوت ہو گیا ہے اور اب جاب سے اگر چھٹی اتنی نہیں ملتی ہے تو وہ اپنی جاب بھی کنٹینیو کر سکتی ہے، کر سکتے، کام کاج کے لیے جا سکتی ہیں، مجبوری ہے اگر ان کی۔ محمد عمیر ایک آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں کہ دعائے قنوت کا مسنون طریقہ بتا دیں مفتی صاحب۔ دعائے قنوت کا مسنون طریقہ۔ دعائے قنوت کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ وتر پڑھیں اور آخری رکعت میں، تیسری رکعت ہے یا 5ویں یا 7ویں جتنی بھی ہے، جی، آخری رکعت میں آپ رکوع سے پہلے جب آپ قرات کر لیں گے، سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد والی صورت بھی پڑھ لیں گے، تو اس کے بعد آپ دعا پڑھیں گے، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت، آخر تک دعا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع چلے جائیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ محمد طیب بھائی، میں بالکل ٹھیک ہوں، شکریہ آپ نے کال کی ہے۔ مفتی صاحب ٹھیک ٹھاک ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے نا؟ جی سب ٹھیک ہے الحمدللہ۔ میں نے آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں، آپ کے پروگرام سے بہت متوجہ ہوتا ہوں، خوش ہوتا ہوں، خوش رہیے، آپ لوگوں سے سوال بھی پوچھتا ہوں، ماشاءاللہ۔ اور میں اب اپنے لیے بیماری کے لیے اور اپنے بیٹے کو اسکول نہیں جاتا، 5-6 سال کا ہے، ضد کرتا ہے، بہت زیادہ ضد کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں پڑھنا نہیں ہے، تو اس کے لیے مفتیان سے کہہ رہا ہوں کہ دعا کر دیں آپ، مہربانی، وہ پیار سے جائے، پڑھ کے آئے اچھے طریقے سے۔ بالکل جائے گا، پڑھے گا بھی، اچھا انسان بھی بنے گا انشاءاللہ، دعا بھی دیتے ہیں اور مفتی صاحب بتاتے بھی ہیں اس کے بارے میں۔ میرے لیے بھی دعا کر دیں، میرے گھر کے لیے بھی دعا کر دیں، مہربانی، اللہ پاک آسانیاں کریں جی، ضرور ضرور۔ مفتی اجمل بھٹی صاحب پلیز۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کو برکتیں دے، اپنے رحمتوں سے نوازے، اور بچے کی عمر 6 سال، کوئی 60 سال کا بوڑھا نہیں ہو گیا ہے، ابھی اس کو کھیلنے دیں۔ بہت سارے ممالک ہیں جہاں 7-8 سال 10 سال تک بچوں کو کھیلنے کے لیے ہی اسکول میں بلایا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں پہلی کلاس میں اتنا بڑا بیگ اس کی کمر پر لاد دیا جاتا ہے جیسے گدھا ہو، وہ نہ اس سے اٹھایا جاتا ہے نہ پڑھا جاتا ہے۔ تو اس کو کھیلنے دیں، اگر وہ ابھی نہیں شوق سے جا رہا نا تو 1 سال 2 سال اس کو کھیلنے دیں، خوب کھیلنے دیں۔ جب وہ پڑھنے کا شوقین ہوگا تو پھر وہ خود تمہیں آپ رسیاں توڑائے گا کہ مجھے اسکول بھیج دیں، مجھے اسکول چھوڑ کے آئے، تو پھر اس کو جب شوق ہو جائے پھر اسکول داخل کرائیں، اور ابھی اتنی فکر مند نہیں ہوں تو اس کو ابھی کھیلنے دیں، اس کے کھیلنے پہ کودنے کی عمر ہے، اس کے جسمانی طور پر مضبوط ہونے کی عمر ہے، اس کو کھیلنے کودنے دیں۔ ٹھیک ہے۔ کالر ہیں جی ایک اور، السلام علیکم۔ کالر نہیں ہے، اب جیسے جوائن کریں گے بات کریں گے۔ آئی ڈی ہے ماجد ساجد، لکھتے ہیں ہمارے گھر کے آگے مسجد ہے تو اس سے نماز کی جماعت اور تراویح کی آواز آتی ہے، تو کیا اکیلی عورت جماعت کے ساتھ نماز اور تراویح پڑھ سکتی ہے یا 2 عورتوں کا ہونا لازمی ہے؟ مفتی عبدالولی خان صاحب۔ اگر ان کا گھر مسجد سے متصل ہے جی،
یعنی آگے مسجد ہے، پیچھے ان کا گھر ہے اور دیوار صرف دیوار ہے درمیان میں، تو پڑھ سکتی ہے، اکیلی ہو، 2 ہو، 3 ہو، اس کے لیے جماعت تو ہو رہی ہے نا، تو اکیلی عورت بھی جماعت کے پیچھے نماز پڑھ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے پھر پوچھتے ہیں کہ روزہ دیر سے رکھنے سے روزہ ہو جاتا ہے؟ یعنی اذان کے بعد کس وقت تک روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اذان کے بعد؟ سر فرمائیے مفتی۔ اذان کے بعد تو پھر شام تک کے ٹائم کھلا ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اذان سے پہلے جب اذان شروع ہو جائے تو سحری کرنے والے کو ختم کر دینی چاہیے، الا یہ کہ وہ لیٹ اٹھا ہے اور وہ ابھی اس نے 2-4 لقمے لیے تھے، 1-2 لقمے اور 2 لینا چاہتا ہے تو وہ لے لے، اپنی ضرورت پوری کر لے۔ لیکن جو پہلے سے کھا رہا ہے، آدھا گھنٹہ ہو گیا اس کو ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ کھا رہا ہے، تو اس کو اب بند کر دینا چاہیے، اذان شروع ہو جائے تو بس بند کر دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کالر ہے جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی؟ الحمدللہ میری بہن، سیالکوٹ سے شمائلہ صاحبہ کال کی آپ نے، شکریہ۔ کیا پوچھیں گی آپ؟ جی میں نے کل بھی پرسوں بھی کہا، الحمدللہ میری بات ہو گئی، وہ میں کل بہت اپسیٹ تھی، پریشان تھی جس کی وجہ سے۔ خیر آج میں نے یہ پوچھنا تھا کہ نا میری امی فوت ہو گیا نا، تو وہ اتنی عزت میں ہے۔ شمائلہ بہن تھوڑا سا اونچا بولیے پلیز، آپ کی آواز نہیں آ رہی ٹھیک۔ میری امی نا عزت میں ہے، میرے والد صاحب فوت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جی جی بولیے۔ ان کی عزت 25 رمضان کو پوری ہو رہی ہے، تو میں نے پوچھنا تھا 25 رمضان کو 4 ماہ 10 دن ہونے ہیں، وہ مغرب کے بعد باہر آئیں گی یا اگلے دن باہر آئیں گی؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ گھر میں مہمانوں کا اہتمام کرنا، کھانے کا یا محفل کا، میلاد کا یا قرآن خوانی کروانا لازمی ہے یا پھر ایسے ہی اٹھ کے باہر آ جائے؟ اچھا جی، ویسے تو جی میری بہن شکریہ آپ نے کال کیا، اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کی بخشش کرے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ جی انشاءاللہ اللہ ان کی مغفرت کرے۔ ابھی ہم نے کوئی چند منٹ پہلے اسی پہ ڈسکس کی ہے، میرے خیال میں 2-3 منٹ پہلے، اور ڈیٹیل میں جواب بھی دیا، لیکن چونکہ آپ نے دوبارہ کال کی ہے میں شامل کر لیتا ہوں۔ ہماری بہن کہہ رہی کہ عدت کے دوران عورت گھر سے باہر جا سکتی ہے اور عدت مکمل ہونے پر رشتہ داروں کو دعوت دینی چاہیے؟ مفتیان کرام آپ بتائیے، ابھی ہم نے ویسے اس کے بارے میں بتایا۔ یہ سارے رواج ہیں ہمارے بنائے ہوئے کہ خاتون خانہ کو، ایک تو یہ ان کو کہا جاتا ہے، مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ دعوت کریں جی، رشتہ داروں کو کھلائیں پلائیں۔ دوسرا عورت کو کہا جاتا ہے جی وہ اپنے میکے جائے یا اپنے کسی بھائی کے گھر جائے یا بہنوں کو مل کر آئے۔ تو یہ سارے رواج ہیں اور ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ عدت گھر کے اندر رہنے کا نام ہے، سادگی کے ساتھ 4 مہینے 10 دن عورت نے عدت گزار لی ہے، تو اب اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے بعد سادگی کے ساتھ اٹھ جائے، اپنے کام کاج پہلے بھی کر رہی تھی اب بھی کرتی رہے۔ یہ جو ہمارے ہاں رواج ہے کہ عدت والی عورت نے بیٹھے ہی رہنا ہے، یہ بھی کوئی شرعی حکم نہیں ہے کہ وہ کام کاج بھی نہیں کرے گی، وہ عدت میں ہے، وہ گھر سے باہر نہیں نکلے گی، عدت میں ہے، وہ کسی رشتہ دار کو ملے گی نہیں، وہ عدت میں ہے۔ یہ ساری فضولیات ہیں، ہمارے رواج ہیں اور غلط رواج ہیں، ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ عدت کے اندر بھی عورت اپنے روٹین کے سارے کام کر سکتی ہے جو وہ پہلے کر رہی تھی، البتہ زیب و زینت نہیں کرے گی، میک اپ نہیں کرے گی، شادی کے فنکشن میں نہیں جائے گی، ہیپی برتھ ڈے نہیں منائے گی، اور منگنی کے پروگراموں میں شرکت نہیں کرے گی، بلکہ اپنے گھر میں ہی رہے گی۔ اچھا مفتی صاحب، ایک چیز جو مجھے پنچ کر رہی ہے کہ ایک تو ان کے گھر کے کفیل چلے گئے، دوسرا وہ خود دکھ اور پریشانی کے عالم میں ہے، تیسرا لوگوں کی دعوت کریں، رشتہ داروں نے آنا ہے، کھانا پکانا ہے، یہ کہاں کا، یہ کیا طریقہ ہے؟ بہرحال یہ تو دین میں ہے ہی یہ تو پھر رواج ہے نا، آج اس کے گھر میں کل اس کے گھر میں، جی جی پر لگا رکھتا ہے۔ وہ کہہ رہے قرآن خوانی کریں گے، آئیں گے لوگ، کھانے کھائیں گے، آپ تو ان کی بلکہ جا کے باس پرس کریں جن کا کفیل چلا گیا۔ ٹھیک ہے، اور دین میں ایسا کچھ نہیں ہے، آپ نے واضح کر دیا۔ ایک کالر ہیں جو انہیں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ کالر نہیں ہے، دوبارہ آئیں گے جی کالر تو بات کریں گے۔ تسنیم زبیر لکھتے ہیں، بھائی میرے لیے مفتی صاحب سے دعا کروا دے، میری اولاد نہیں ہے۔ مفتی عبدالولی خان صاحب ابھی دعا کر لی، ابھی کر دیے، چلے آگے بڑھتے ہیں۔ اچھا محمد الطاف لکھتے ہیں، بھائی مفتی صاحب سے دعا کرنی تھی کہ میرے بچے بہت ضد کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں رمضان میں، اور غصہ بہت آتا ہے مجھے، اس معاملے میں میں کیا کروں؟ پلیز حسن حسین کے لیے۔ اب یہ شاید نام ہے یا بچوں کا کہا ہے، بیٹوں کے نام بیٹوں کے نام ہوں گے۔
تو ضد کرتے, یہ تو بچوں کی معمولی انجوائے بات ہے, کریں. کرنے اللہ نے بچے دیے ہوں, دیکھو کتنے لوگ ہیں جو دعا کروا رہے ہیں کہ اللہ بچہ ان سے دے اوپر دے. پہلا کمنٹ یہی ہے کہ بچے نہیں ہیں. تو اللہ نے آپ کو بچے دیے ہوئے ہیں, آپ اپنا موبائل بند کریں اور ان بچوں کے ساتھ انجوائے کریں. اس سے پہلے ایک بڑی دل کو چھونے والی ویڈیو آئی. انہوں نے ویڈیو لکھی کہ ایک ٹیبل ہے, جی, والدین بیٹھے ہیں, 3-4 بچے بیٹھے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں, اور اوپر ڈیٹ لکھی ہوئی ہے 2005. ہاں جی. اور 2015 کے اندر وہ بچے بڑے ہو کر اسکول کالجوں میں چلے گئے, اور والدین اکیلے بیٹھے ہیں. اور 5 سال گزرے تو ان پارٹنر میں سے ایک فوت ہو گیا, ایک اکیلا بیٹھا ہے. اگلے 2025 کے اندر وہ اکیلا بھی چلا گیا اور گھر سونا پڑا ہے. تو یہ تقریباً ہر گھر کی سٹوری ہے. یہی بچے جن سے آج آپ تنگ ہو رہے ہیں, پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ ان کو بلائیں گے, ترسیں گے, فون کریں گے کہ مل جو آ کر, تو پھر وہ نہیں آئیں گے. تو اس لیے یہ وقت ہے انجوائے کرنے کا, تنگ نہیں پڑیں, ان کی زندگیوں کو انجوائے کر لیں اور ان کے لیے دعائیں کریں, اور خود بھی انجوائے کر کے زندگی کو اپنے پرسکون بنانے کی بلکہ کوشش مفتی صاحب مجھے تو لگتا ہے کبھی کبھی بچوں کے ساتھ بچہ بھی بن جانا چاہیے, وہ بچے بھی کمفرٹیبل فیل کریں گے اور آپ کو گیپ بھی دور ہوگا. جہاں والدین بننا ہے وہاں والدین بھی بنے, کبھی کبھی ٹائم نکال کے بچے بنے, آپ خود بھی انجوائے کریں گے اور یہ بانڈنگ بھی اور مضبوط ہوگی. ہمارے مفتی صاحب ایسے ہی کرتے ہیں. میں یہ ٹپ لوں گا میں آپ سے. کھیلنے کے لیے لے کے جاتے بچوں کو, کرکٹ کھیلتے ان کے ساتھ, اور بڑے زبردست پلیئر تھے کرکٹ کے, وہ کیوں نہیں ہے. میں ذرا آپ سے دوبارہ بات کرتا ہوں, ایک میں کالر لے لوں پہلے. جی السلام علیکم. اوکاڑا سے ہمیں کال کر رہے ہیں غلام حسن صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی غلام حسن صاحب فرمائیے, کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا ایک عورت اپنے خامن کی اجازت کے بغیر صدقہ کر سکتی ہے, خیرات صدقہ؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ بہت شکریہ. اور نماز میں ایک بات سوال دوسرا ہے, نماز میں چھینک آنا یا کھانسی آنا, اس سے نماز ٹوٹ تو نہیں جاتی؟ اچھا جی چلیں ٹھیک ہے, شکریہ. آپ نے کال کی 2 سوال ہیں, بہت شکریہ جی. مفتی عبدالولی خان صاحب, عورت خامن سے پوچھے بغیر نماز میں چھینک آئے تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا, بلکہ نمازی کو کہہ دینا چاہیے الحمدللہ. سننے والوں کو جواب نہیں دینا چاہیے, باقی یہ الحمدللہ کہے. کھانسی آئے تو بھی غیر اختیاری چیز ہے, اس کا بھی تو بندہ اس کو روک تو نہیں سکتا, تو کوشش کرے روکنے کی, لیکن اگر نہیں روک سکتا تو بس نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. اور اگر کوئی زیادہ مسئلہ تو ٹریٹمنٹ کروا لیں, علاج کروائیں اس کے لیے. بالکل ایک بات ٹھیک ہے. اور دوسری بات انہوں نے صدقہ خاوند سے پوچھے بغیر, عورت صدقہ کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی. جو ان کا اپنا مال ہے, اپنا ذاتی مال ہے, وہ تو کر سکتی ہے. ہاں جی. اور خاوند کا مال بھی جب خاوند نے تھوڑی بہت اجازت دی ہے کہ کوئی مانگنے والا آ گیا دروازے پر, تو اس کو بھی دے دیا کرو, پھر وہ بھی دے سکتی ہے. اپنا مال تو وہ دے سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن خطبہ ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا تصدقنا ولو من حلیکن, یہ جو صدقہ کیا کرو اگرچہ تم اپنے زیورات سے صدقہ کرو. تو عورتیں شروع ہو گئی اور اب بالیاں اور ہار اور انگوٹھیاں یہ اتارنے لگی اور دینے لگی. تو یہ ان کا اپنا مال تھا, تو خاوند سے وہاں پر فون بھی تو نہیں تھے کہ پوچھ لے کہ میں یہ دینے لگی ہوں, دے دوں کہ نہ دے دوں. ہاں کوئی بڑا اماؤنٹ ہے, بڑے پیسے زیادہ ہے, وہ دے رہی ہے, تو خاوند کے ساتھ مشورہ کرنا چاہیے. اچھا ویسے ہی کتنے معصوم اور پیارے بھائی ہیں جو ہمارے اس طرح کا سوال کرتے ہیں. ہمیں تو پوچھتا بھی کوئی نہیں, گھر میں والٹ کھولا, ایسے کر کے پیسے نکالے دے دیے, پیسے جس کو دینے نکالے. مفتی صاحب آپ ضرورت سے زیادہ سادہ ہے نا, سارے لوگ اتنے سادہ ہیں. چلیں ٹھیک ہے, نہیں ضرورت سے زیادہ محبت کرنے والے. اللہ اکبر, دیکھیں میرا ووٹ آ گیا. جزاک اللہ جزاک اللہ. لے سر ایک کالر ہے. السلام علیکم. کاموکی سے سغرا صاحبہ کال کریے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی الحمدللہ, آپ کی دعائیں. حکم کیجئے حکم کیجئے. بھائی میرے 2 بیٹے تو 2 بیٹیاں نے. اچھا جی. میں نا بیٹیاں نو بھی تعلیم دلوائی تے بیٹیاں نو, لیکن انہوں نے قرآن دا سبق نہ سکول دا سبق آیا ہی نہیں. ہن ماشاءاللہ بڑا تے جوان ہو گیا ہے. اچھا 16-17 سال دا ہے ماشاءاللہ. چھوٹا جہاں 12-13 سال دا ہے, لیکن انہوں نے قرآن دی تعلیم نہیں آئے لئی ہے. نہیں تے میں مدرسے پایا, ہر تھان پایا ہے, سکول بھی اپنی صحت تو ود کے پایا ہے. اچھا تو پڑھتے نہیں رہے قرآن؟ ہاں جی, انہوں نے سبق ہی نہیں آیا.
ਦਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਜਗੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਰਵਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕਾਫੀ ਵੀ ਪੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕਰਵਾਓ ਚੀਨੀ ਦਮ ਪਾਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਰੋਜ਼ੇ ਬੜੇ ਇਤਮਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ। ਚਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਦਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਵਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉनको ਹੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੱਲ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। चल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सोरा साहिबा। मुफ्ती अशफाक भट्टी साहब, ऐसा नहीं, होता कुछ है? बच्चे ऐसे होते हैं डल किस्म के कि उनको जितनी मर्जी मेहनत कर लो जी वो जुबान पर लफ्ज नहीं चढ़ता। वो कह रहे हैं ना कुदरती है, ना स्कूल से पढ़ सके ना वो मदरसे से। नेचुरल है कि वो नहीं पढ़ सके तो कोई बात नहीं। अल्लाह ताला ने अगर एक तरफ से उनको महरूम रखा तो कई उनकी खूबियां भी होंगी जी बिल्कुल। जिन चीज़ों में वो बहुत तेज भी होंगे जी, तो आप वो जिस फील्ड में चलते हैं आप उनको उसी फील्ड में चला लें। जी, ज़रूरी नहीं है कि आप कारी साहिबान से मार मार के उनको पढ़ाने की कोशिश करें, वो बेचारे नहीं पढ़ सकें। मैंने ऐसे तालिब इल्म को देखा जो 5-5 साल 8-8 साल हिफज करते रहे लेकिन नहीं कर सके। जी, बिल आखिर वालिदैन भी थक गए और तालिब इल्म भी थक गया, उसका नहीं होता जी, बस नहीं हो खत्म। सका, ठीक। तो अगर ऐसी सूरत हाल हो तो हिफज करना हर बंदे के लिए लाजमी तो नहीं है जी। अगर सादा कुरान मजीद पढ़ लें तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना भी काफ़ी है, उसकी तिलावत करते रहें ये भी काफ़ी है। और अगर वो जैसे माँ जी कह रही हैं कि वो उनकी ज़ुबान पर लफ्ज़ चढ़ता ही नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, आप अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहें और जो काम वो करना चाहते हैं या कर सकते हैं वही करवा लें। ठीक, अल्लाह ताला उनको बरकतें दे। आमीन। कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुजफ्फराबाद से हमारे भाई कॉल कर रहे हैं, तारिक महमूद साहब। जी सर फरमाइए। जनाब तरावी पढ़ रहे थे तो वो 2 की जगह उन्होंने 3 सुनते पढ़ ली हैं। अच्छा जी, वो भूल गए थे, उन्होंने आखिर में जब वो 20 तरावी रकत पूरी हुई तो उन्होंने कहा ये जो हम भूल गए थे वो 3 सुन्नत दोबारा पढ़ने गए, 2 सुन्नत दोबारा पढ़ेंगे, वो हमारी तरावी 3 हो गई हैं। अच्छा ठीक है। क्या वो उसी में वो नफलों में जाएगी या सुन्नत में जाएगी? अच्छा जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। सर मैं नहीं कुछ कहूँगा, आप बताइए। हैरत ये है कि जब इमाम साहब तीसरी रकत के लिए उठने लगे थे तो जो पीछे खड़े थे वो कहाँ थे? उनको लुकमा देना चाहिए था अगर वो जाग रहे थे तो। और अगर उन्होंने भी लुकमा नहीं दिया, सारी नमाज पूरी मस्जिद भरी होती है माशाल्लाह, सब ने पढ़ ली 3, तो फिर आखिर में सजदा साफ कर लेते। अगर उनको सजदा साफ करना भी भूल गया है तो फिर नमाज कैसी पढ़ी है? चलो जैसी पढ़ी अल्लाह कबूल कर ले। ठीक। फिर इससे बड़ी जहालत का मज़ारा और किया है कि वो 3 पढ़ी थी अब वो दोबारा 2 और पढ़े। अल्लाह अकबर। तो ये तो सारा इमाम भी और मुक्ति भी सारे इनको दीन सीखने की ज़रूरत है, इनको दीनी तालीम लेने की ज़रूरत है। जो 3 पढ़ी थी उनको दोहराने की या परेशान होने की, जो हमारी 23 हो गई हैं 20 की बजाय, तो अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नफल नमाज आपने पढ़ी, अल्लाह कबूल फरमा ले, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह कबूल फरमा ले, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इमाम का मज़कम ऐसा बनाएं जिसको दीनी अहकाम का पता हो। ठीक है। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब जी यही कह रहे हैं, मुत्तफिक। जी जनाब। अच्छा वैसे जैसे मुफ्ती साहब ने कहा ना हैरत है, तो मुझे हैरत पे एक पता नहीं क्यों ये शेर याद आ गया, वो लेके फिर चलते हैं भाई। हैरत है मुझे वो भी गिराने में लगे हैं, हैरत है मुझे वो भी गिराने में लगे हैं जिनकी इमारत मेरे शानों पे खड़ी है। माशाअल्लाह। लीजिए एक ब्रेक लेते हैं। बहरे ताज़गी ये ईमान देता है ये माह रमज़ान, पैगामे कुरआन। बहरे ताज़गी ये ईमान देता है ये माह रमज़ान, पैगामे कुरआन। लिखने वाले हैं तैमूर बाजवा, लिखते हैं कि मैंने किसी आलम से सुना है कि रोज़ेदार की एक दुआ हर रोज़ कबूल होती है, इसलिए हर रोज़ की एक दुआ फ़िक्स कर लेने से 30 दिन की 30 दुआ फ़िक्स कर लें क्योंकि रोज़ेदार की एक दुआ ज़रूर कबूल होती है। अब ये पता नहीं मुझसे पूछ रहे हैं या मुझे बता रहे हैं, ये मुझे समझ लगी। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब से पूछते हैं। शेख साहब बताते हैं। चलें शेख साहब बताते हैं। हाँ जी।
اللہ اکبر. یہ میرا خیال آپ کو بتا ہی رہے ہیں جی کہ روزے دار کی ایک دعا قبول ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی ہے کہ 3 لوگ ہیں جن کی دعا قبول ہوتی ہے، یعنی رد نہیں ہوتی. جی ان میں سے ایک ہے مسافر، ایک ہے والد، اور تیسرا ہے روزے دار. روزے دار جب افطاری کر رہا ہوتا ہے اس وقت جو دعا کرتا ہے تو وہ قبول ہو جاتی ہے. اس مراد ایک دعا نہیں ہے جی، وہ ایک ٹائم کی دعائیں جتنی مرضی مانگ لے. افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف ایک ہی قبول ہوگی دوسری نہیں ہوگی، بلکہ افطاری کے ٹائم جو دعا کرتا ہے وہ ساری دعائیں اللہ قبول کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. مریم طاہر لکھتی ہیں السلام علیکم نوید بھائی. وعلیکم السلام میری بہن، آپ ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں. ارے بہت شکریہ، جیتے رہیے، خوش رہیے. رمضان مبارک میں بڑے مزے ہیں. یہ بڑا مزے کا کمنٹ ہے. اہل ایمان کے تو مزے ہی مزے. ماشاءاللہ. کہتے ہیں عبادت کے ساتھ آپ اور مفتی عبدالولی خان صاحب اور مفتی اجمل بھٹی صاحب سے ہر روز ملاقات ہوتی ہے اور الحمدللہ قسم سے بڑی موج ہے. ارے واہ ماشاءاللہ. خوش رہیے، خوش رہیے، نیک بخت رہیے. اچھا جی، عبد الباسط لکھتے ہیں کہ آپ سب کیسے ہیں؟ جی بالکل الحمدللہ ہم ٹھیک ہیں. افطاری سے افطاری سے کچھ منٹ پہلے خواتین کا جو پروسیس ہے وہ ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا یا اس کی قضا ہوگی؟ مفتی عبدالولی خان صاحب. جب افطار کا وقت نہیں ہوا ہے جی اور اس سے پہلے حیض آ جائے، مینسز شروع ہو جائیں تو روزہ ختم ہو گیا. جی اب اس روزے کی وہ بعد میں قضا دے گی. جی اب یہ روزہ ختم ہو گیا ہے. ہاں جی، قضا دینی ہوگی اس کی. اچھا آگے زبیر ہیں آئی گیس، لکھتی ہیں کہ مفتیان کرام کل سے دم کروانے والی کالز آئیں گی. اب آپ کو ہم دم والی بات کر رہے تھے نا تو کالز آنے لگ جائیں گی. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. نہیں جی میرا حصہ تو رہ نہیں ہے، میرے تھرو ہی جانی ہے تو ویسے تو ہو نہیں سکتا. اچھا رضیہ حسین لکھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ترقیوں سے نوازیں، اس کا اجر دیں دنیا اور آخرت میں، آمین. بہت شکریہ. ثنا عابد لکھتی ہیں کہ اپنے گھر کے لیے وظیفہ بتا دیں. یہ ترجمہ درست ہے کہ اللہ مجھے بہترین منزل سے نواز، بے شک تو مبارک منزل عطا کرنے والا ہے. مفتی اشم بھٹی صاحب دعا کا ترجمہ کیا اللہ منزلی منزل المبارک. ہاں جی ٹھیک ہے. وانت خیر المنزلین. ہاں جی ٹھیک ہے، تقریباً ترجمہ ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا رضیہ حسین لکھتی ہیں کہ ہماری ساری فیملی میں مفتی اجمل بھٹی صاحب کی فین ہے. اچھا جی، تو ہمارے نہیں ہیں آپ فین؟ پاک فین. عبدالولی خان صاحب کے فین نہیں؟ ہم بھی ان کے فین. ہم تو ہیں جی، اس میں ایسی کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے. آمین آمین. ثنا عابد لکھتی ہیں کہ انبیاء کرام کی جو دعائیں ہیں اگر ہم بھی ان کو اپنی دنیاوی مسائل کے حل کے لیے مخصوص تعداد میں وظیفے کے طور پر پڑھیں تو کیا یہ منع ہے مفتی عبدالولی خان صاحب؟ اگر ہم ان دعاؤں کو اس انداز میں پڑھیں، اپنی طرف سے کوئی تعداد مقرر کریں، ہاں جی، پھر تو وہ ثابت نہیں ہے نا. جی تو اگر ہم ان کو ثابت کہیں اور کہیں کہ یعقوب علیہ السلام کی یہ دعا تھی، موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا تھی اور اس کو 10 مرتبہ پڑھو، 100 مرتبہ پڑھو، یہ تعداد اپنی طرف سے جب مقرر کریں گے، یہ تعداد مقرر کرنا نادرست ہوگا نبی کی طرف منسوب کر کے. اور اگر یہ ہے کہ یہ نبی کی دعا تھی اور وہ پڑھتے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یونس علیہ السلام کی دعا ہے، تو چلو تم 10 مرتبہ پڑھا کرو، سنت نہ سمجھو، تو پھر تو گنجائش ہو جائے گی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اگر دعا کسی نبی کی ہو جی اور بندہ گنتی نہ کرے جی تو گریہ زاری کرے. یونس علیہ السلام کی دعا بھی مفتی صاحب نے ذکر کی، اللہم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ پڑھتا رہے حتیٰ کہ اس کا دل بھی نرم ہو جائے، آنکھوں سے بھی آنسو آ جائیں تو کیا کہنے. تعداد گنتی میں جب مسئلہ پڑتا ہے نا تو پھر وہ تکلف ہو جاتا ہے، وہ گریہ زاری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. فیصل مغل لکھتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے، اللہ پاک پوری پیغام ٹیم کو سلامت رکھے، آمین. بہت شکریہ. رضیہ حسین لکھتے ہیں مفتی اجمل بھٹی صاحب ہمارے بھائی صاحب کے استاد محترم ہیں، اس وجہ سے ہماری پوری فیملی کے دلوں میں ان کی محبت اور عزت ہے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. فیصل مغل لکھتے ہیں کہ ابھی نماز مغرب کے بعد سے آپ کا پروگرام سنتا ہوں، سب کچھ بہت اچھا بیان ہوتا ہے الحمدللہ. محسن حسن بلالی کی تعریف کریں ہمارے بھائی کی کہ کلام اچھا پڑھ کے گئے ہیں.
फायर वाइन VINEZZ कुछ स्पेल हैं, लिखते हैं माशाल्लाह। पैगाम टीवी जिंदाबाद, दीन की तबलीग का सिलसिला अल्लाह पाक इसको मज़ीद बरकतें दे, आमीन। अच्छा, आगे सुफियान नजम कहते हैं कि मेरा सवाल है, मैं बिज़नेस करता हूँ और उधार पर हम अपनी प्रोडक्ट का रेट और देते हैं और कैश पर रेट और देते हैं, तो क्या ऐसा करना ठीक है मुफ्ती अजमल भट्टी साहब? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, अगर तय कर लें बाकायदा। ठीक है, ठीक कोई है। एक चीज़, उसकी कीमत, उसकी किस्तें अगर तय करके सौदा उठाएं फिर जायज़। ठीक है। प्रिंस सीगल एक आईडी है, वो लिखते हैं कि हज की कितनी टाइप्स हैं, यानी किस्में मेरे ख्याल में पूछना चाह रहे हैं, और फर्स्ट टाइम हज करना हो तो कौन सा करें? हज की 3 किस्में हैं जी। हज इफ़राद, हज क़िरान और हज तमत्तु। हज इफ़राद मीक़ात से बंदा जाए और सिर्फ हज की नीयत करे और जाके तवाफ़ बैतुल्लाह करे, सही करे, ये सारा, और इसमें उम्रा नहीं शामिल होता। दूसरी किस्म हज क़िरान है कि मीक़ात ही से हज और उम्रा दोनों की नीयत करे, तो ये बंदा भी इहराम ही की हालत में रहेगा आखिर तक, जब तक वो हज के अहकाम मुकम्मल न करे। और एक है हज तमत्तु, मीक़ात से उम्रे की नीयत, जाके उम्रा करेगा, उम्रे के बाद वो फारिग हो जाएगा, हलाल हो जाएगा, और जब 8 ज़ुल्हिज्जा का दिन आएगा तो इहराम बांध के नीयत करके वो फिर मिना को जाएगा। ये सबसे अफजल हज जो है ये हज तमत्तु है, इसलिए कि इसके अंदर आसानी बहुत है। ठीक है, ठीक है। एक और कॉलर है, उनकी जानिब बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कोहाट से अब्दुल हसीब साहब कॉल करें जी। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। फरमाइए अब्दुल हसीब साहब। आप सबको ढेर मुबारकबाद, ज़रूर सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। और मेरा आपके लिए 10 दिन बढ़ा दिए, 10 अप्रैल तक आप आ सकते हैं अलीगढ़ में। अच्छा जी, अच्छा जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। और डॉक्टर हमाद नकवी साहब, डॉक्टर मतीला जान साहब, मतीला साहब, उसको भी लेके आए साथ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपका पैगाम पहुंच जाएगा उनको इंशाल्लाह। अब मेरा सवाल ये है कि सूरत कहफ जी पढ़ने का सही टाइम कौन सा है, और अगर सुबह और शाम के अज़कार अपने टाइम पे न पढ़े तो इनके टाइम कौन सा है? रात को फिर पढ़े, लैलो न पढ़े, दिन को अगर पढ़े तो अलियौम न पढ़े जी। और एक सवाल ये है कि जब तिलावत करे बंदा, यानी आपकी स्थिति में तिलावत होती है जी, तो अल्लाह अज़ीम पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए तिलावत के एंड में? ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। मैं अभी जवाब लेता हूँ। मुफ्तियान किराम, मुफ्ती अजमल भट्टी साहब फरमाइए कि सूरह काफ कब पढ़नी चाहिए? जब जुमेरात की शाम को सूरज गुरूब हो जाए तो उसका वक्त शुरू हो गया है जी, तो जुमे वाले दिन सूरज गुरूब होने तक उसका वक्त है। जब आप अपनी सूरत के मुताबिक पढ़ सकें, ये उसका टाइम ही टाइम है। 24 घंटे हैं आपके पास, 24 घंटों में आप जब पढ़ेंगे इंशाल्लाह अदायगी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। और अज़कार का भी आपने कह दिया और वो सूरह कहफ का भी आपने बता दिया। रमीज़ अंसारी साहब कहते हैं भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आगे उन्होंने ना मुझे हाथ भेजे हैं गुलाबी रंग के। वैसे ही ऐसे करना एक गाली भी होती है लेकिन उन्होंने मेरे ख्याल में वेव करते हुए भेजा, तो शायद अच्छे, हम इसको अच्छे उसमें ले लेते हैं, गुमान में ले लेते हैं। ठीक है। अब्दुल बासित वट्टू भी हमें सलाम कह रहे हैं जी। वालेकुम अस्सलाम। कहते हैं कॉल कैसे करें? कॉल आप, ये नंबर आ रहा है 0421170000, इसको डायल कीजिए, टीवी की आवाज़ बंद कर लीजिए, ये आप डायल करेंगे आपकी कॉल मिल जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, आगे इब्तिसाम गुजर लिखते हैं मुझे समझ नहीं लगी कि आपने क्या लिखा है, और फिर अगेन मैं वही गुजारिश करूँगा कि अगर तो ये आप स्पेल ठीक कर दें तो समझ में आ जाएगी, बट मुझे जो लग रहा है ये बहुत कोई गैर माकूल सी चीज़ है जो आपने लिखी है दोबारा यहाँ पे, तो इसको हम शामिल नहीं करते। अच्छा, आगे चलते हैं। सना आबिद लिखती हैं वाह वाह जी, बहुत खूब, इंतहाई आला शेर इरशाद फरमाया मेरे भाई ने। आदाब आदाब, शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा, अब्दुल रहमान लिखते हैं कि सोशल मीडिया से अर्निंग जायज़ है? सोशल मीडिया के बहुत से मीडियम हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सी चीज़ें हैं करने वाली। अब किसके बारे में आप कह रहे हैं ये मुझे नहीं पता, और इसलिए हम इसका शायद जवाब भी उस तरह से नहीं दे पाएंगे। अच्छा, अब्दुल रहमान मुगल कहते हैं आप कॉल नहीं उठा रहे, कॉल करें, मैं अभी उठाता हूँ। हेलो, नहीं आपकी कोई आवाज़ नहीं आ रही है। मुझे नहीं, आप अगर हमें कर रहे हैं, हमारी लाइव कॉल जो हमारा नंबर है, तो एक क्यू है, उस क्यू में टर्न बाय टर्न जितने लोग आ रहे होते हैं फिर उनकी बारी आती है। अब दोबारा कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह मिल जाएगा। आपके सामने कॉल्स आ भी रही हैं। अच्छा,
آگے ابراہیم طاہر لکھتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کے لیے ڈھیر ساری دعائیں اور ایک سوال تھا, نماز کیسے پڑھی جاتی ہے, یعنی امام بننے کی کیا کیسے پڑھائی جاتی ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں. تو امام بننے کی کیا شرائط ہیں مفتی اجمل بھٹی صاحب؟ امام بننے کی شرائط کہ وہ مسلمان ہو, عقل اس کی سلامت ہو جی, اور وہ قرآن کا بہترین قاری ہو, تو وہ امامت کا سب سے پہلا حقدار ہے. جی, جو قرآن مجید کا علم زیادہ رکھتا ہے, قرآن مجید کی تجوید و قرات کا ماہر ہے, قرآن مجید اس کو زیادہ یاد ہے, تو وہ سب سے زیادہ حقدار ہے. اگر کچھ لوگ ہم کلاس ہیں, ہم جماعت ہیں, سارے برابر ہوں وہاں پر, ایک جیسے پڑھے لکھے ہوں, تو پھر جو قرآن مجید کا مطلب اور مفہوم کو زیادہ سمجھتا ہے, جو مسائل کو زیادہ سمجھتا ہے, وہ زیادہ حقدار ہے. جی, اور اگر اس میں بھی سارے برابر ہوں تو پھر جو عمر میں بڑا بزرگ ہوں گے ان میں سے وہ جماعت کرائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, آگے لکھتے ہیں کہ ابراہیم طاہر کا ہم نے شامل کر لیا. اسلام زندہ باد ایک آئیڈی کہتے ہیں شادی کی تاریخ کو منانا ٹھیک ہے, کھانا اور کیک کی شکل میں سالانہ. مفتی عبد الولی خان صاحب نہیں منانا, سمپلی کا صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. آگے لکھتے ہیں محمد الطاف, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت والی زندگی عطا کریں اور ہمیشہ سلامت رکھیں, آمین. ڈھیر سارے ریڈ روزز بھیجے, کہتے ہیں آپ سب کے لیے ریڈ ہارٹ بھیج دیا انہوں نے, بہت شکریہ. ٹھیک ہے. اور آگے رافع اسامہ بھی لکھتے ہیں السلام علیکم بھائی, سب کے لیے بہت سی دعائیں. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ. ابھی چونکہ میں نے اپنی ٹرانسمیشن کو ختم کرنا ہے, ہماری رمضان ٹرانسمیشن بلیس نائٹ کا وقت ختم ہو گیا ہے, لیکن جاتے جاتے باقی ساری باتیں اپنی جگہ, سارے سوالات, جوابات, لائیو کالز, آپ کی رائے سب اپنی جگہ. لیکن ابھی جو حالیہ حالات ہیں ہمارے خلیجی ممالک کے, ہمارے ارد گرد کی سراؤنڈنگز پہ جو خطرے منڈلا رہے ہیں اور ایک تکلیف دہ صورتحال ہے, اللہ تعالیٰ اس پہ ہم سب کو خیر خیریت سے نکالیں اور یہ معاملات پرسکون ہو جائیں, سب اپنی امان میں رہیں. اس کے حوالے سے میں مفتی اجمل بھٹی صاحب سے خاص طور پہ گزارش کروں گا, دعا کروائیے اور دعا میں سب کو شامل کیجئے, اللہ تعالیٰ ان حالات کو بھی نارمل کر دیں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من الخير ما سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم, وأستعيذك بما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل,
वअऊज़ु बिका मिनन्नार वमा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन औ अमल अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिनल खैरि कुल्लिह या इलाहल आलमीन। अहले वतन की हिफाजत फरमा या रब्बल आलमीन। वतन अज़ीज़ की सलामती और उसकी दिफा की हम अल्लाह तेरे से दरख्वास्त करते हैं। अल्लाह हमारे वतन को सलामत रखना आमीन। या अल्लाह हमारे वतन अज़ीज़ की हिफाजत करने वाले जवानों की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे वतन अज़ीज़ की हिफाजत फरमा या रब्बल आलमीन। अहले इस्लाम की हिफाजत फरमा या अल्लाह अहले इस्लाम की हिफाजत फरमा या रब्बल आलमीन। अर्ज़ हरमैन शरीफैन की हिफाजत फरमा। अल्लाह दुनिया भर के मुसलमानों की हिफाजत फरमा ले। अल्लाह सब को अपनी हिफाजत में ले ले या रब्बल आलमीन। जो ज़ख्मी हो चुके हैं अल्लाह उनको शिफा अता फरमा। अल्लाह जो तेरी राह में लड़ते हुए शहीद हो गए उनकी शहादत को कबूल फरमा ले या रब्बल आलमीन। हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे अल्लाह। हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे अल्लाह। हमारे वालिदैन की बख्शिश फरमा अल्लाह। हमारे असातिज़ा कराम की बख्शिश फरमा या इलाहल आलमीन। पैगाम टीवी को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की और उरूज अता फरमा या अल्लाह। जितने कारकुनान जितने मैनेजमेंट के अफराद इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल फरमा ले अल्लाह। इस मेहनत को उनके लिए सदका जारिया बना दे अल्लाह। हमारे प्रोफेसर साजिद मीर साहब रहमहुल्लाह रहमतन वासिया अल्लाह उनकी कब्र को मुनव्वर फरमा दे अल्लाह। उनकी कब्र को मुनव्वर फरमा दे अल्लाह। उनकी इस नेकी को कबूल फरमा ले अल्लाह। ज़िंदगी की लग़ज़शें अपनी रहमत से मुआफ़ फरमा दे या रब्बल आलमीन। जितने नाज़रीन सामीन ने हमें दुआ के लिए कहा अल्लाह सब की जायज़ ज़रूरतें पूरी फरमा आमीन अल्लाह। जिनके पास बेटा बेटी नहीं उनको बेटे बेटियां अता फरमा अल्लाह। जिनके पास रोज़ी रोटी की तंगी है रोज़ी रोटी में बरकत अता फरमा अल्लाह। हम सब को जन्नतुल फिरदौस का वारिस बना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला ये दुआएं कबूल व मंजूर फरमा ले। और इसके साथ ही मैं अपने मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करूँगा। डॉक्टर मुफ्ती मौलाना मोहम्मद हसन भट्टी साहब जज़ाकल्लाह खैर आने का शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया। और मौजूद रहे मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब सर आपके आने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ले जी ट्रांसमिशन अपने अख्ताम को पहुंचती है। नवीद निज़ामी और पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। दुआओं में हमें शामिल रखिए। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इबादतों का शुऊर लेकर खुशू तकवा का नूर लेकर मुहासबा हो तज़किया कभी साथ कर लो सामा। दिनों में साइम शबों में कायम समेटो वो दौलतें जो दाइम के सहरो इफ्तार कीजिए बरक़ात हैं फरावां। बहरे ताज़गी ये ईमान देता है ये माह रमज़ान पैगामे कुरआन।